अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क्या हाल हैं आप सब? खैर आफियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम अल्लाह के फ़ज़ल व एहसान से सफ़र करते हुए अपने इस कोर्स के 8वें दर्जे में दाखिल हो रहे हैं। तो इसके आगाज़ से क़बल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ तवज्जो करते हुए अर्ज़ कीजिए, ऐ अल्लाह मेरी नीयत को अच्छा फरमा और मैंने तेरी रज़ा के लिए तेरे दीन को सीखने का क़सद किया है, मेरे लिए इसे आसान फरमा कर मुझे अमल की तौफ़ीक़ अता फरमा। हर रोज़ सबक को गौर से सुनने, समझने और याद करने की भरपूर कोशिश में मेरी मदद फरमा। मैंने तेरे अहकाम पर अमल की गरज से दीन सीखना शुरू किया है, मेरे लिए ये आसान फरमा। ख़ुद को महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की सुन्नतों का पाबंद बनाने का इरादा किया है, मुझे इस्तिक़ामत अता फरमा। अमल सालेह में अपने साथ एक सालेह जमाअत तैयार करने का तुझसे वादा किया है, मेरी मदद फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन बजाहे सय्यिदिल मुरसलीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। इन नियतों के मुताबिक और अपने कोर्स के एक निज़ाम के तहत मैं सबक के आगाज़ से क़बल आप सब की खिदमत में एक गुजारिश पेश कर रही हूँ कि आज 8वां सबक, फिर 9वां और 10वां, गोया कि 3 दिन आपके पास हैं और 10 सबक जब आपके पूरे हो जाएंगे तो फिर आपको इन 10 दिनों के असबाक के टेस्ट के लिए कुछ सवालात दिए जाएंगे। आपने वो सवाल कैसे हल करने हैं उनका हमें जवाब देना है, जिनमें पहले दिन से मैं जो बात बिलखुसूस अर्ज़ कर रही हूँ वो है तलफ़्फ़ुज़ की दुरुस्तगी, यानी उसकी ज़्यादा मशक़ करना, रोज़ की हदीस पाक को याद करना और जो तशरीह की जाती है उसका एक स्केच, एक ख़ुलासा अपने जहन में बिठा लेना कि इस हदीस का क्या मतलब है, और रोज़मर्रा के उमूर की एक दुआ जो हम पढ़ रहे हैं इनका याद होना ज़रूरी है कि क्योंकि इसी के ज़रिए हमें अपना मुद्दआ मिल सकता है कि हमारी ज़िंदगी में वो अमल लाज़मी तौर पे पैदा हो जाए जिसके लिए हम हर रोज़ दुआ करते हैं। और सुन्नतों की पाबंदी पर अमल भी हम तभी कर सकेंगे जिसके लिए हम अल्लाह से इस्तिक़ामत मांगते हैं। ठीक है, तो आप इन तमाम असबाक को रिवाइज़ करना शुरू कीजिए और मैंने ख़ुलासा आपको बता दिया, तरीका बता दिया। अब वो हमारे सवालात के जवाब आपने हमें कैसे देने हैं उसका तरीक़ा 10वें सबक के आखिर में आपको बता दिया जाएगा। फिर उसके बाद वक्त भी दे दिया जाएगा कि कितने वक्त में आपने हमें जवाब सेंड करने हैं। तो आप इसके लिए तैयारी कर लीजिए और फिर उसके बाद हर 10 दिन के बाद इसी तरह से आपका टेस्ट होगा। गोया 4 मरतबा जो आपके ये आप ये समझ लीजिए कि ये 4 टर्म्स हैं आपकी, तो हर पीछे वाली टर्म जो आप कवर कर लेंगे, जिसका टेस्ट दे लेंगे, उसका दोबारा नहीं लिया जाएगा। फिर आखिर पे जाके अगर हम देखेंगे कि वक्त हुआ तो फिर कुछ मुख्तसर चारों में से कुछ सवाल कर लिए जाएंगे, वरना हर टर्म जो गुज़र जाएगी वो आपकी गुज़र जाएगी और फिर उसको आम दोबारा से शामिल नहीं करेंगे। ठीक है, आप ये पैटर्न अच्छी तरह से समझ लीजिए और फिर आज से ही अगले 3 दिन समेत पिछले इसबाक की तैयारी करके उन्हें मुकम्मल कीजिए। हमारी कुछ बहनें 1-2 दिन के बाद शामिल हुई थी, तो मैंने आपसे ये गुजारिश की है कि आप सब की इन प्रॉब्लम्स को ही सॉल्व करने के लिए हमने यूट्यूब पे आपके सारे इसबाक पब्लिक कर दिए हैं। आप वहाँ से
उसी पहले वाले लिंक में जिसमें आप रमज़ान मुबारक में सुनते थे, या फिर जो यूट्यूब का लिंक आपके पास है आप उसे ओपन करेंगे, यानी तस्नीम हाशमी सैफ़ी यूट्यूब पे आप ओपन करेंगे तो वो चैनल जो हमारा आएगा उस पे नंबर वाइज आपको तामील दीन के सबक मिल जाएंगे। जिनके पास मुकम्मल नाम भी हो वो वहाँ से फिर खोल कर तैयारी कर सकते हैं। जी, तो हम आज का सबक शुरू कर रहे हैं, जो शुरू हो रहा है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम से। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन तक हमने बाकायदा मश्क भी कर ली है, बार बार, और तर्जुमा भी पढ़ा है। आज के सबक पहले हम मश्क करते हैं, उसके बाद तशरीह व तफसीर पढ़ेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। जी, हमने अल्फाज पढ़े हैं, अब अलग अलग से इन अल्फाज का तलफ़ुज़ और इनकी मश्क। इहदिना, आपने देखा जो हा है ये मैंने बहुत मोटी पढ़ी है, जिससे बहुत भारी आवाज़ पैदा हुई है, तो आप भी इसी तरह कोशिश करेंगे। इहदिना, इहदिना अस्सिरातल मुस्तकीम। अस्सिरातल, ये तीनों हरफ तरतीब से जो आए हैं इन तीनों को हमने पूर्व पढ़ना है। अस्सिरातल, अस्सिरातल मुस्तकीम। मुस्तकीम, सीन सीटी के साथ है लेकिन ये बारीक है, स्वाद की तरह पुर नहीं है। और क़ाफ मोटी आवाज़ के साथ पढ़ेंगे और इसकी आवाज़ टकरा कर अपने मखरज से निकलेगी। मुस्तकीम ये गलत होगा, मुस्तकीम। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सिराता, ये फिर वही लफ्ज़ आया है जो पहला हमने पढ़ा है, वो अलिफ लाम के साथ था, ये उसके बगैर है। सिराता, सीन नहीं पढ़ना। सिराता, सिराता। अल्लज़ीना, जाल बगैर सीटी के नरमी से पढ़ेंगे। अल्लज़ीना, अल्लज़ीना अनअमता, अनअमता नहीं पढ़ना। ये दो गलतियाँ आम तौर पे ख़ुद ब खुद पढ़ने में पाई जाती हैं, लिहाजा इनको दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। कोशिश से मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा मश्क करेंगे। अन की आवाज़ नहीं टकराएगी और आम की भी नहीं टकराएगी। अब आप गौर से सुनिए। अन अन आम ता, अन आम ता, अन आम ता, अन आम ता अलैहिम
ہاں یہاں بھی موٹی ہے اہدی والی، اور عین وسط حلق سے ہا کی جگہ سے ادا کریں گے، علیہم، علیہم، غیری، غی ایسے نہیں پڑھیں گے، غین کو موٹا کریں گے، غیری، غیری، المغضوبی، یہاں پر بھی نہیں پڑھنا، غیرل نہیں پڑھیں گے، اگر ملا کے بھی پڑھیں گے تو پھر بھی لام کی آواز نہیں ٹکرائے گی، ابھی جیسے ہم اکیلا لفظ پڑھ رہے ہیں یہاں پر بھی نہیں ٹکرائے گی، المغضوبی، علیہم، یہ وہی پہلے والا لفظ ہے، علیہم، وَلَضَّا، میں نے آدھا اس لیے چھوڑ دی ہے کہ آپ ضاد کی جو شدت ہے شد والی اس کو درست ادا کر لیں، اور آگے مد بھی، وَلَضَّا، آگے ضا کے ساتھ جو لام ملانا ہے، اس لام پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ شد ہے، یعنی اس کو شدت کے ساتھ ہم پڑھیں گے، ضالی، اس طرح پڑھیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا، یہاں شد کی وجہ سے ضاد اور لام کے درمیان شدت پیدا ہوگی اور آواز یوں ہوگی، ضال، اس جگہ پہ آپ نے یہ سختی پیدا کرنی ہے شد کی، ضال، اب ملاتے ہیں، ضالین، ضالین، ولا الضالين، ولا الضالين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اب ترجمے کی طرف توجہ کیجیے، اہدنا الصراط المستقیم کا مطلب ہے کہ چلا ہمیں سیدھے راستے پر، یا ہدایت دے ہمیں سیدھے راستے کی، دونوں میں سے کوئی جملہ بھی آپ بول سکتے ہیں۔ صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا، انعمت علیہم، تو نے جن پر انعام کیا، غیر المغضوب علیہم، نہ کہ ان کا جن پر غضب ہوا، ولا الضالین، اور نہ گمراہوں کا۔ یہ بامحاورہ ترجمہ ہے، ان لفظوں کو آپ نے پہلے غور سے دیکھنا ہے۔ اہدی جو لفظ ہے یہ ہدایت سے ہے، ہدایت سے امر کا صیغہ ہے۔ ہدایت ہمارا وہ لفظ ہے جو ہم اردو میں بھی بولتے ہیں، پنجابی میں بھی، ٹھیک ہے؟ تو اس کے ترجمہ کرنے میں ہمیں دقت نہیں ہونی چاہیے۔ توجہ دلانے کا مقصد یہ ہے کہ لفظوں کی طرف جب آپ کی توجہ چلی جائے گی تو پھر ان کو یاد رکھنا اور ترجمے میں ربط دینا مشکل نہیں رہے گا، ورنہ تو پھر ایک ایک لفظ کا ہم رٹا لگاتے رہتے ہیں اور ہمیں ترجمہ یاد نہیں ہوتا۔ تو یہ انتہائی آسان طریقہ ہے، ہم پہلے لفظوں کو سمجھیں پھر ان کو جوڑیں تو بہت آسانی سے ترجمہ ہو جاتا ہے۔ صراط اور مستقیم یہ دو لفظ ہیں۔ صراط مستقیم کا لفظ بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ چلائے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ لفظ پہلے سے ہی ہمیں یاد ہے، اس کا معنی بھی یاد ہے۔ صراط مستقیم مطلب سیدھا راستہ،
اب جب ہم نے آیت پڑھی اور اس کو دیکھ کر ہم جب ترتیب دیں گے ترجمے کی تو الحمدللہ بہت حد تک ہمیں لفظوں کی سمجھ آ جائے گی۔ صراط مستقیم کا مطلب اردو میں بھی صراط مستقیم ہے، اس کو اور سلیس کریں تو مطلب ہوتا ہے سیدھی راہ۔ اہدی اس کا مطلب ہے ہدایت دے یا چلا۔ اب بیچ میں جو ایک لفظ ہے وہ ہے نون الف نا، اس کا مطلب ہے ہمیں، جس طرح آپ نے پیچھے دعائیں پڑھی ہیں نا، اطعمنا، نون الف نا وہاں تھا، مطلب تھا کھلایا، کس کو؟ ہمیں۔ وسقانا، پلایا، کس کو؟ ہمیں۔ وجعلنا، بنایا، کس کو؟ ہمیں۔ اب آپ کو نون الف نا کی بھی الحمدللہ پہچان ہو گئی۔ اہدی ہدایت دے، نا ہمیں، صراط المستقیم، یہ دونوں پر جو الف لام ہے یہ معرفہ کا ہے، یعنی صراط اور مستقیم یعنی راستہ جو سیدھا ہے وہ خاص راستہ جو قرآن نے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ نے ہمیں بتایا۔ تو اب آپ نے دیکھا کہ اب جب الگ الگ ہم نے لفظوں کو سمجھا تو ہمارے لیے ترجمہ آسان ہو گیا۔ اہدنا، ہدایت دے ہمیں یا چلا ہمیں، الصراط راستے پر، المستقیم سیدھے۔ اگلی آیت میں لفظ صراط پھر آیا ہے۔ اب آپ خود بتائیے اس کا ہم نے معنی کیا کرنا ہے؟ جی، راستہ۔ الذین، الذی ہم نے جو عام الفاظ لکھے تھے عربی کے پہچان کے لیے اس میں لکھا تھا الذی، اللہ یا اللتی۔ تو الذی جو ہے یہ ایک شخص کے لیے آتا ہے، وہ جو یا وہ جس نے، اور الذین یہ جمع کے لیے آتا ہے، وہ جو زیادہ، تو زیادہ کا مطلب جمع۔ تو اب ہم وہ جو یا ان لوگوں کا ہم جب جملہ بنائیں گے تو پھر جملے کے مطابق ہم اپنے حروف کو بدل کر اس معنی کو سیٹ کریں گے۔ انعمتا، انعمتا، اس میں تا جو الگ آگے لگی ہے اور پیچھے ہے لفظ انعامہ۔ انعامہ کا مطلب ہے انعام کیا، تا کا مطلب ہے تو نے۔ جس طرح آپ کو میں نے نعبدو کی پہچان کروائی تھی، اور ایک اور لفظ بھی تھا پیچھے جس میں یا تا عین، یا تا نون اور الف لگتا تھا، تو میں نے بتایا تھا کہ اس کے سیغے وہ عبادت کرتا ہے، تم کرتے ہو، اور میں کرتی ہوں، ہم کرتے ہیں، یہ چار معنی ایک لفظ دیتا ہے۔ یہاں پر جو تا لگی ہے یہ تا تین طرح کی حرکتوں کے ساتھ آئے گی اور تینوں حرکتوں کے ساتھ اس کا معنی بدلے گا، وہ ہم تفسیر میں بھی پڑھیں گے آگے۔ تو یہ جو تا ہے اس کا مطلب ہے تو نے، انعامہ انعام کیا، تا تو نے۔ اب اس کے جو اعراب سیٹ ہوں گے وہ ہوں گے انعامتا نہیں، انعامتا، انعام کیا تو نے، علیہم، یہ دو کلمے مل کر آئے ہیں، علی جس کا ترجمہ ہم پہلے کئی بار کر بھی چکے ہیں اور ہم نے اس سے پہلے یاد بھی کر لیا تھا۔ یہ اصل میں علیہم جو ہے یہ اصل میں ہوتا ہے علا اور ہم، لیکن دونوں کو ملانے کی وجہ سے درمیان میں جو کھڑی زبر ہوتی ہے اس کو ساکن کر کے یا کو تو علا کی بجائے علی کیا جاتا ہے، علیہم پڑھنے میں آسانی کے لیے، تو ان دونوں کو ملا کے یہ ایک لفظ بنتا ہے۔ علا کا مطلب ہوتا ہے پر، اور ہم یا ہم یہ حرکتوں کے مطابق کبھی زیر کبھی پیش کے ساتھ آتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے وہ یا جن۔ غیری، نہ کہ، نہ کہ۔ المغضوب، اس میں الف لام معرفہ کا ہے،
اور مغضوب یہ جو اردو میں لفظ ہم بولتے ہیں نا غضب، اردو میں ہم ضاد کو ضاد بولتے ہیں نا، اس لیے تھوڑی سی توجہ ہٹ جاتی ہے، ورنہ جو لفظ ہم غضب بولتے ہیں، غضب، جس پر غضب کیا جاتا ہے یا جس پر غضب ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مغضوب، اور عربی میں ہم تلفظ سے پڑھیں گے مغضوب، دوب۔ تو یہ مغضوب کا مطلب کیا ہوا؟ آپ نے خود اب سمجھ لیا کہ یہ غضب سے لفظ بنا ہے، تو غضب کا مطلب جن پر غضب ہوا، اس کا ترجمہ بھی آسان ہو گیا۔ آگے علیہم، پھر پہلے والا اللہ کا مطلب پر، اور ہم جن یا وہ، غیر نا کے، الف لام معرفہ کا، اور ضالین، ضالین جو ہے یہ اصل میں ضال لفظ ہے، ضال، ضال جو ضاد کے ساتھ ضلن لفظ ہوتا ہے نا، ضلن، اصل میں یہ ضلالن ہوتا ہے، تو اسی سے لفظ ضلالت ہوتا ہے۔ ایک تو لفظ ہوتا ہے نا دال سے دلالت، ایک زال سے ہوتا ہے زلالت، ایک ضاد سے ہوتا ہے ضلالت، اس کا مطلب ہوتا ہے گمراہی۔ اس سے ضلالتن یا ضال، اور یہ ضلالن سے، ضلن سے یہ لفظ بنا ضالن، گمراہ ہونے والا، اور ضالین یہ آگے جو یا نون لگا جمع کی علامت، یہ پہلے بھی ہم نے پڑھا تھا، جیسے عالمین، مومنین، ان کے آخر پہ جو یا نون لگتا ہے یہ ان کو جمع بناتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ضالین کا مطلب گمراہ ہونے والے۔ الحمدللہ سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ مکمل ہو گیا، اور اس کی تلاوت بھی مکمل ہو گئی۔ میں اب آپ کو صرف اس کی آخری بار تلاوت سنا رہی ہوں، آپ کے پاس یہ ریکارڈ ہو جائے گی، آپ اس کو اسی روانی سے آپ تلفظ کی درستگی کے بعد پڑھیں گے، پھر ہم اس کی تفسیر مکمل کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اہدنا الصراط سے تفسیر ہے، پچھلی آیت سے پہلے ہم رابطہ اس کا جوڑیں گے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی عبادت، اس کی بارگاہ کی حاضری تک ہمارا تعلق قائم ہوا تھا۔ اب انسان دعا کر رہا ہے اس آیت سے، کیا؟ اہدنا، ہمیں چلا یا ہمیں ہدایت دے۔ عبادت پچھلی آیت تک مکمل ہوئی، اب دعا ہو رہی ہے، اس لیے کہ عبادت کے بعد دعا کو عبادت کا مغز کہا گیا ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، یہ حدیث پاک آپ نے پچھلے سبق میں پڑھ لی ہے۔ کیا فرمان ہے جس میں کہا گیا ہے کہ دعا عبادت کا مغز ہے؟ آپ یاد کیجئے جی، الدعاء مخ العبادہ۔ حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں جب بندہ نماز ادا کر کے بغیر دعا مانگے مسجد سے نکلتا ہے تو اللہ کی رحمت اس بندے کو دیکھتی رہتی ہے۔ کیا نصیب ہے بندے کے، کیا مقام ہے بندے کا۔ لیکن بندے کو تو کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ اس وقت میں اپنے معبود حقیقی اور اپنے رب کی نظر میں ہوں اور وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت اس کو دیکھتی رہتی ہے جب وہ بندہ مسجد سے بغیر دعا مانگے چلا جاتا ہے تو اس کی نماز اسے واپس کر دی جاتی ہے۔ مسجد سے
جانے سے مراد وہ جگہ ہوگی جہاں پر آپ نماز پڑھتے ہیں، کیونکہ عورت تو مسجد میں جا کے نماز نہیں پڑھتی، لہٰذا اس کے لیے حکم کیا ہوگا کہ جب وہ نماز پڑھتی ہے جلدی جلدی کہ میرا فلاں کام، میرا فلاں کام، میرے فلاں مہمان، میرا فلاں مسئلہ، تو وہ فوراً سلام پھیرتی ہے اور جائے نماز اٹھا کے چل پڑتی ہے۔ تو اللہ کی رحمت اس وقت اس کو بھی دیکھ رہی ہوتی ہے کہ اسے میری بارگاہ سے مانگنے کا خیال آتا ہے کہ نہیں، اس کے پاس وقت ہے کہ نہیں۔ اور اگر وہ وہاں سے اٹھ کر اپنے کام میں لگ جائے اور مرد مسجد سے نکل آئے، دعا نہ مانگے، تو ان کی نماز انہیں واپس کر دی جاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے مجھے تیری ایسی نماز کی ضرورت نہیں جس کے بعد تو مجھ سے دعا بھی نہ مانگے۔ یہ ہے ہمارا پروردگار۔ دنیا کے سخی جتنا بھی کوئی بڑا سخی ہو، بار بار آپ کے مانگنے سے ناراض ہو جاتے ہیں، مگر رب کی شان کیا ہے کہ وہ نہ مانگنے والوں سے ناراض ہوتا ہے۔ اس لیے یہاں دعا کا تذکرہ ہے اور دعا میں استقامت بھی مانگی جا رہی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ 4 دن عبادت کریں اور پھر روٹین بدل لیں، پھر اللہ کو بھول جائیں، پھر گیپ آ جائے، پھر کبھی خیال آ جائے، ہفتہ 2 ہفتے عبادت کر لیں، پھر بھول جائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے ایسی عبادت پسند نہیں، مجھے وہ عبادت پسند ہے جو ہمیشہ ہو، خواہ وہ تھوڑی ہی ہو۔ تھوڑی سے مراد کیا؟ آپ کی 4 رکعت نماز فرض جو ہے وہ واجب آپ کے اوپر لازم ہے، آپ اس کو اپنی مرضی سے 3 یا 2 کریں، تھوڑی سے یہ مراد نہیں۔ تھوڑی سے مراد نفل عبادت ہے۔ فرض تو فرض ہوتے ہیں اور وہ جتنے فرض کیے جائیں اتنے ہی پڑھنا ضروری ہوتے ہیں۔ ہمارا حال تو یہ ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کے ختم ہوتے ہی ہم کیا کرتے ہیں، سب کو پتہ ہے نا۔ اس لیے بندے کو سکھایا کہ مجھ سے استقامت مانگو، استقامت، اور وہ مانگتے رہو، اہدنا الصراط المستقیم، مستقیم مستقیم۔ مگر ہم نماز میں کیا کرتے ہیں؟ کیا ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم وہاں استقامت مانگتے ہیں اور باہر آ کے ہمیں خود اپنی مانگی ہوئی دعا یاد نہیں رہتی؟ ہماری مثال اس طوطے کی سی ہے جسے آپ نیٹ پر دیکھتے ہیں نا اور خوش ہو جاتے ہیں، کیوں کہ طوطا آیت الکرسی سنا رہا ہے، طوطا آپ کو سورۃ اخلاص بھی سنا رہا ہے، اس کو یاسین شریف کی آیتیں بھی یاد کروائی گئی ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ کرتے کرتے وہ اگر سارا قرآن بھی سنا دیں تو نہ تو طوطے کی جنس بدلی، نہ اس کا شوق بدلا، نہ اس کی نیچر بدلی، وہ تو ویسے کا ویسے ہی ہے۔ وہ کیا پڑھ رہا ہے؟ کبھی کوئی طوطے سے یہ بھی پوچھ لے اس کا معنی و مفہوم کیا ہے جو تم آیت الکرسی ہمیں سنا رہے ہو یا سورہ اخلاص سنا رہے ہو، اسے قطعاً معلوم نہیں ہوتا۔ تو اگر ہم انصاف سے فیصلہ کریں تو ہمارا حال بھی کچھ ایسا ہی نہیں ہوتا۔ ساری زندگی نمازیں پڑھتے رہے، ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ ہم سورۃ اخلاص میں کتنی بڑی بات کر رہے ہیں اور اپنے کتنے بڑے ایمان کا اظہار کر رہے ہیں، نہیں پتا ہوتا۔ تبھی پتہ چلے گا جب ہم سورہ اخلاص کو اپنی زبان میں ٹرانسلیٹ کریں گے، اس کا ترجمہ کریں گے، اس کو سمجھیں گے، پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ اب ہم عرض کرتے ہیں اہدی، ہمیں چلا، ہدایت دے، تو ہمیں معلوم ہے کہ ہدایت کیا ہوتی ہے یا اس کا مطلب کیا ہے؟ نہیں معلوم۔ حضرت علامہ راغب اصفہانی لکھتے ہیں کہ ہدایت کا مطلب ہوتا ہے کسی کو نرمی اور شفقت سے منزل مقصود تک پہنچانا یا منزل مقصود کی رہنمائی کرنا۔ آپ نے توجہ کی؟ ہدایت کا معنی میں نے کیا بتایا؟ کسی کو نرمی اور شفقت سے منزل مقصود تک پہنچانا
یعنی جب تک وہ منزل مقصود نہ پالے اس کے اوپر مسلسل اپنی رحمت، اپنی نرمی، اپنی شفقت کو قائم رکھنا۔ تو گویا بندہ جب پیچھے سے سورہ فاتحہ پڑھتے پڑھتے یہاں پہنچتا ہے نا، تو وہ اپنے رب سے عرض کرتا ہے، مولا یہ ہدایت میں اپنے لیے ہی نہیں بلکہ اہدنا، تیرے محبوب کی ساری امت کے لیے مانگ رہا ہوں۔ میں تیری عبادت تو کر رہا ہوں مگر میں کمزور ہوں، شیطان کی چالیں بڑی خطرناک ہیں، تو خود میری دستگیری فرما، اپنے لطف و کرم سے مجھے سیدھے راستے پر ثابت قدمی عطا کر اور اس ثابت قدمی سے چلا۔ اپنی رضا اور قرب کی منزل تک پہنچا۔ جب یہ مقام بندے کو حاصل ہوتا ہے تو اسی کو صراط مستقیم کہتے ہیں۔ پچھلی آیت میں مدد مانگی گئی تھی اور اب اس آیت کریمہ میں مدد کا تعین کیا جا رہا ہے۔ اے اللہ، ویسے تو ہمیں ہر طرح کی مدد تجھی سے درکار ہے، مگر صراط مستقیم ایسی مدد ہے کہ تمام بھلائیوں کی اصل اور بنیاد ہے۔ اگر اس پر ہم قائم ہو گئے تو ہر کام پر اجر و ثواب ملے گا، ورنہ کام تو کافروں کے بھی ہوتے رہتے ہیں۔ ہر بد مذہب کا کام کبھی رکا؟ یاد رکھیے، جو کام صراط مستقیم پہ چل کر کیا جاتا ہے اس میں انسان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی رضا شامل ہو جاتی ہے۔ جب رضا شامل ہوتی ہے تو وہ عام سا کام بھی عبادت کا درجہ حاصل کر لیتا ہے۔ آپ حکمت کو ملاحظہ کرتے جائیے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں، صراط مستقیم سے مراد اسلام ہے۔ حضرت ابن مسعود کا قول ہے کہ صراط مستقیم وہ ہے جس پر اللہ کے محبوب نے ہمیں قائم کیا ہے۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ صراط مستقیم وہ راستہ ہے جو محبت اور عقل دونوں کا جامع ہے، یعنی جس راستے پہ چلنے کے لیے ہماری عقل بھی ہمارے ساتھ ہو اور ہماری محبت بھی، اور دونوں ساتھ ساتھ رہیں، اس راستے کو صراط مستقیم کہتے ہیں۔ کیونکہ عقل، اگر صرف عقل ہوگی، ہم عقل سے چلیں گے تو عقل تو کبھی انسان کو بے دین بنا دیتی ہے، اور اگر خالی عشق ہو جس میں عقل شامل نہ ہو تو خالی عشق بندے کو مجذوب بنا دیتا ہے، اور شریعت مطہرہ کا یہ مزاج نہیں ہے۔ شیخ احمد بن ابی سعید فرماتے ہیں کہ صراط مستقیم اس کھلے اور واضح راستے کو کہتے ہیں جس کو کوئی کجی اور ٹیڑھ نہ ہو۔ میں نے رک کے اس لیے بولا کہ آپ لفظوں کو اپنے اندر محفوظ کر لیں۔ جس راستے میں کوئی ٹیڑھ نہ ہو، کوئی کجی نہ ہو، اور جس پر سے ہر چلنے والا ادھر ادھر بھٹکے بغیر، گرے بغیر گزر جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں صراط مستقیم۔ آپ کو پتہ ہے، ہم جب ایک لائن کھینچتے ہیں، ڈرا کرتے ہیں، سیدھی لائن ہوتی ہے تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ خط مستقیم۔ اس کے اندر کوئی ٹیڑھ نہیں ہوتی، سیدھی لائن ہوتی ہے، اس کو مستقیم کہتے ہیں۔ تو یہاں بھی یہ مراد ہے کہ ایسا راستہ جس پہ چلنے والا ادھر ادھر بھٹک نہ جائے، سیدھا چلے، وہ صراط مستقیم ہوگی۔ یعنی دوسرے لفظوں میں آپ یہ سمجھیں کہ جو شارع عام ہوتی ہے یا جو مین روڈ ہوتی ہے، اس کو صراط مستقیم کہیں گے۔ بعض حضرات نے کہا کہ صراط مستقیم ایسے قول یا فعل کو کہتے ہیں جو اللہ کے ہاں پسند ہو، وہ قول اور فعل صراط مستقیم ہے۔ یہ بات بھی بہت اہم ہے کہ ہدایت کے بے شمار درجات ہیں جو اعلیٰ سے اعلیٰ ہیں۔ اسی لیے اللہ کی عبادت میں مصروف شخص جو
پہلے سے ہی ہدایت پہ کام کر رہا ہے وہ پھر ہدایت مانگ رہا ہے. مطلب یہ کہ آپ نماز میں یہ دعا پڑھ رہے ہیں نا، تو آپ تو پہلے سے نماز میں کھڑے ہیں، تو نماز تو اللہ کی اعلیٰ ترین عبادت ہے، اور آپ اس عبادت کے آغاز میں قیام کی حالت میں یعنی کھڑے ہو کر آپ کہہ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. تو آپ پہلے کیا کر رہے ہیں؟ پہلے بھی تو ہدایت کے ہی کام کر رہے ہیں. اب دوبارہ ہدایت مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ ہدایت کا درجہ وہ نہیں تھا جو ہم نے پا لیا تو بس نہیں، ہدایت کے درجے اعلیٰ سے اعلیٰ ہیں. اسی لیے جو پہلے سے ہدایت کے کام میں بندہ مصروف ہے وہ پھر کہہ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم. یعنی جتنا درجہ میں نے ہدایت کا حاصل کر لیا، اے اللہ اب ہدایت کے اعلیٰ درجات کو پانے کی دعا کر رہی ہوں. اور وہ کیا ہے؟ حضرت امام ترمذی نے نقل فرمایا کہ حضرت انس روایت کرتے ہیں، خود تاجدار انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس دعا کو پڑھا کرتے تھے وہ دعا ہے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. لفظ بھی سوچئے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات کا خیال بھی کیجئے، اور دیکھیے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیوں مانگ رہے ہیں. یا مقلب القلوب، اس کا مطلب ہے اے دلوں کو پھیرنے والے. یا مقلب قلب سے ہے، یہ جو دو نقطوں والا قاف ہوتا ہے نا، قلب، یہ قلب دل کو بھی کہتے ہیں. تو دل کو بھی قلب کہنے کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ یہ الٹتا پلٹتا رہتا ہے، یہ ایک حال میں نہیں رہتا. تو قلب ان کا مطلب ہوتا ہے الٹنا پلٹنا. تو یا مقلب، اے پھیرنے والے یا پلٹنے والے، القلوب دلوں کے، ثبت یہ ثابت سے ہے، لفظ ثابت سے، یعنی یہ لفظ بھی ہم اردو میں بولتے ہیں، آپ کے لیے یہ مشکل نہیں ہوگا. ثابت قدم رہنا یا اپنی بات پہ ثابت رہنا، یہ بات ہم اکثر بولتے ہیں. تو ثبت کا مطلب ہے ثابت رکھ یا استقامت عطا فرما. قلبی میرے قلب یعنی میرے دل کو، علا کا مطلب پر، دین کا مطلب دین، اور کاف کا مطلب تو اپنے. اگر علیحدہ کاف ہوگا تو اس کا مطلب ہوگا تیرا یا تیرے، لیکن اب جملے میں آئے گا تو اپنے دین پر. تو جملہ کیا بنا؟ اے دلوں کو پھیرنے والے تو میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھ یا استقامت عطا فرما. تو معاذ اللہ، کیا اللہ کے نبی کو بھی اس کی ضرورت تھی؟ خدا نخواستہ آپ کا دل دین پر قائم نہیں تھا، ثابت نہیں تھا؟ جی، میں نے وہی بات عرض کی کہ اللہ کی معرفت کے درجے بے انتہا ہیں. ہر درجے والا اپنے سے اگلا درجہ حاصل کرنا چاہتا ہے، اسی لیے وہ اگلے درجے کی دعا کرتا ہے. اور ان مبارک اور مقدس نسبتوں کے صدقے ہم بھی دعا کرتے ہیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اے ہمارے رب، ہمارے دلوں کو ہدایت دینے کے بعد پھر ٹیڑھے نہ ہونے دینا، ان کو پھر بھٹکنے نہ دینا. یہ آپ بھی دعا کیا کیجیے. اللہ نے ہمیں کتنا اچھا راستہ عطا کیا، ہمیں تعلیم پہ لگا دیا، ہمیں علم پہ لگا دیا، محبت کے راستے پہ ڈال دیا، حضور کے عشق میں اضافہ ہونے لگا، دین کی سمجھ نصیب ہونے لگی. تو ربنا لا تزغ قلوبنا، اے اللہ جب اتنے انعامات کیے تو اب ہمارے دلوں کو ٹیڑھے نہ ہونے دینا. بعد اذ ہدیتنا، اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت کے راستے پہ ڈال دیا. وہب لنا، اور ہمیں عطا کرنا، من لدنکا اپنے پاس سے یا اپنی بارگاہ سے، رحمتاً رحمت، انکا انت الوہاب کہ تو بہت ہی زیادہ عطا کرنے والا ہے. آمین. صراط الذین انعمت علیہم، پیچھے بھی راستہ، یہاں پھر راستہ. پہلے کہا گیا کہ صراط مستقیم کی طرف ہمیں چلانا یا اس کی ہدایت دینا.
اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس راستے کو متعین کرنے کا طریقہ سکھایا اور پہچان عطا کی کہ وہ جو راستہ تم مانگ رہے ہو، جس کو تم سیدھی راہ یا سیدھا راستہ کہہ رہے ہو، بول کر اس کا اقرار بھی کر لو کہ سیدھا راستہ ہے کون سا۔ تو اس آیت کریمہ میں راہ حق کی نشاندہی فرمائی گئی۔ گزشتہ آیت میں سیدھی راہ کی دعا کی گئی۔ تو جب ہم کسی راہ پہ چلنے کا ارادہ کرتے ہیں، چلنا چاہتے ہیں، تو پھر اس کے لیے ہمیں کسی راہبر کی ضرورت ہوتی ہے جو منزل مقصود پہ پہنچاتا ہے۔ تو اب ہمارے پاس قرآن راہبر ہے، حدیث راہبر ہے۔ یہ لفظ میں نے کیوں کہے کہ ہمیں اپنے معاشرے میں بہت سے لوگوں سے یہ بات سننے کو ملتی ہے کہ جب قرآن ہے تو قرآن سے سیکھو، حدیث ہے تو حدیث سے سمجھو، لوگوں کے پاس تم کیوں جاتے ہو، علماء کے پاس، اللہ کے ولیوں کے پاس کیوں جاتے ہو، یہ جو تمہارے راہبر ہیں۔ اس وجہ سے میں نے کہا کہ یہاں اللہ کچھ اور سکھا رہا ہے تو اس کے دین کو سمجھیے، اس کے مزاج کو سمجھیے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ ان لوگوں کا راستہ مانگو جن پر ہمارا انعام ہوا ہے، قید لگا دی، صراط الذین انعمت علیہم، جن پر تو نے اپنا انعام کیا، ہمیں ان کے راستے پہ چلا۔ انعام والے لوگوں کا ذکر کرنا کیوں ضروری تھا؟ اس لیے کہ قرآن کریم میں ان لوگوں کا بھی ذکر ہوا جو مغضوب ہیں، ابھی اگلے لفظ میں ہے، اور وہ بھی ہیں جو ضالین ہیں، جو اس سے اگلے لفظ میں ہے۔ پھر ایک اور مقام پہ اللہ کریم فرماتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، کہ وہ لوگ تو چوپایوں کی طرح ہیں، جانوروں کی طرح، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے۔ ٹھیک ہے، یہ لوگ بھی قرآن میں ذکر کیے گئے ہیں۔ اگلا سوال یہ ہے کہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ اس کا جواب سورۃ النساء سے ہمیں ملتا ہے۔ وہاں اللہ پاک نے اس کی وضاحت فرمائی کہ انعم اللہ علیہم، یہاں پہ بات آئی نا کہ انعمتا، جن پر انعام کیا تو نے، تو یہاں جا کے جواب ملا کہ انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، وہ جانتے ہو کون ہے؟ من النبیین، وہ نبی ہیں، والصدیقین، وہ صدیق ہیں، والشہداء، وہ شہید ہیں، والصالحین، اور وہ نیکوکار لوگ ہیں۔ یہ ہے سیدھا راستہ۔ ان لوگوں کے راستے پہ چلنا سیدھا راستہ ہے، اور آگے فرمایا وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ حسنا، حسن کہتے ہیں کسی اچھی چیز کو، حسنا بہت ہی اچھے ہیں، اولئک یہ لوگ، اس کا بھی ہم معنی پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ اور رفیق کا لفظ جو ہے یہ ہم اردو پنجابی سب میں بولتے ہیں۔ رفیق کون ہوتا ہے؟ جو دوست ہوتا ہے، جو ساتھی ہوتا ہے، جو ہمدم ہوتا ہے۔ تو حسن اولئک رفیقا، یہ کتنے ہی اچھے ہیں دوست یا رفیق۔ قرآن و سنت اور خدا و رسول کا راستہ وہی راستہ ہے جو اس کے خاص بندوں کا راستہ ہے، کیونکہ یہی راستہ مصطفیٰ کریم سے سینہ بسینہ پہنچا ہے۔ راستے اللہ نے دو ہی بنائے ہیں، ایک خیر کا، دوسرا شر کا، ایک رحمان کا اور دوسرا شیطان کا۔ اب دونوں کی پہچان کیا ہے؟ رحمان کا راستہ ہی خیر کا راستہ ہے اور شیطان کا راستہ شر کا راستہ ہے۔ دوسرے لفظوں میں آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک راستہ وہ ہے جو مخلوق کی طرف سے خالق کی طرف جاتا ہے، دوسرا راستہ وہ ہے جو خالق کی طرف سے مخلوق کی طرف آتا ہے۔ جو پہلا راستہ ہے نا، جو مخلوق سے خالق کو جاتا ہے، اس راستے میں خطرے ہی خطرے ہیں، رزق ہی رزق ہیں۔ بہت سے قافلے اس راستے پہ چل کے لٹ چکے ہیں۔ کیوں؟ کہ جو ادھر سے ادھر راستہ جا رہا ہے، اس راستے پہ ڈاکوؤں کا سردار ابلیس لعین بیٹھا ہے اور سر عام بیٹھا ہوا ہے۔ وہ اللہ سے کہہ چکا ہے لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ،
کہ میں تیری سیدھی راہ پہ تیرے بندوں کے لیے ضرور ضرور بیٹھوں گا، ان کو لوٹنے، ان کو گمراہ کرنے، ان کو تباہ کرنے۔ تو وہ کر رہا ہے۔ جبکہ جو دوسرا راستہ ہے نا، جو اللہ کی طرف سے مخلوق کی طرف آتا ہے، وہ حفاظت کا راستہ ہے، وہ شار خاص ہے، جہاں حفاظت کے لیے محافظ بھی ہیں اور جگہ جگہ پہ چوکیاں بھی بنی ہیں۔ محافظ کون ہے؟ یہی 4 جماعتیں: النبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے آپ کبھی سفر کرتے کرتے آرمی ایریا میں چلے جائیں، ڈیفینس میں چلے جائیں، کینٹ میں چلے جائیں، تو وہاں کیا ہوتا ہے؟ آپ جب اس مخصوص گیٹ کے اندر چلے جاتے ہیں، پھر آپ جتنی روڈز، جتنے جگہوں پہ، جتنے مختلف مقامات پہ اس مخصوص ایریے، اس باؤنڈری کے اندر رہتے ہوئے جتنی روڈز پہ بھی گھومتے پھرتے رہیں، آپ بالکل محفوظ ہیں۔ کیوں؟ کہ جو ان کے محافظ ہیں نا، آرمی کے، ڈیفینس ایریا کے، کینٹ میں جن کو مقرر کیا گیا ہے، وہ خود بخود آپ کی حفاظت کرتے ہیں، آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا۔ بالکل اسی طرح جو راستہ اللہ سے بندوں کی طرف آتا ہے، اس راستے پر یہ 4 جماعتیں محافظ ہیں، جو انسان کو لٹنے نہیں دیتی، گمراہ نہیں ہونے دیتی۔ اور ان 4 جماعتوں کے راستے کی خاصیات کیا ہیں، جس سے ہمیں اچھی سمجھ آئے گی۔ نبیوں کا راستہ ہمارے لیے اس لیے پسند کیا گیا کہ نبی وہ ہستیاں ہیں جو بغیر کسی دنیاوی فائدے کے دین کی تبلیغ کے لیے اپنے مال و جان قربان کر دیتی ہیں۔ ان کے راستے میں فرعون آئیں یا شداد، نمرود آئیں یا قارون، ابو لہب آئے یا ابو جہل، ان کی استقامت میں کوئی فرق نہیں آتا۔ بڑی جرأت سے ہر مصیبت کا مقابلہ کرتے ہیں، اور اگر ان نفوس قدسیہ کو اللہ نے حکومت بھی دی تو اللہ کی اطاعت و عبادت سے یہ کبھی غافل نہیں ہوئے، بلکہ مچھلی کے پیٹ کو بھی اپنی عبادت گاہ بنا لیتے ہیں۔ یوسف جیسا پیکر جمال گم کرنے کے بعد بھی صبر جمیل کا دامن نہیں چھوڑتے۔ بچپن میں گلے پہ چھری چلوانا تو پسند کر لیتے ہیں، مگر اللہ کے حکم کو ہلکا نہیں ہونے دیتے۔ علم کے لیے جانا پڑے تو خود نبی ہونے کے باوجود غیر نبی کے پاس اللہ کے حکم پر علم سیکھنے چلے جاتے ہیں اور آر نہیں سمجھتے۔ یہ ہوتی ہے نبیوں کی مقدس جماعت۔ تو اتنی خاصیات جن کے اندر ہیں، اللہ نے وہ راستہ ہمارے لیے پسند کیا کہ تم ان کے پیچھے اس راستے پہ چلو گے تو کبھی خسارہ نہیں پاؤ۔ صدیقوں کا راستہ کیوں پسند کیا؟ کہ وہ اعلیٰ کردار، خوش نصیب شخص ہوتے ہیں جو ہماری طرح زبانی جمع خرچ نہیں رکھتے، بلکہ ان کا مشن یہ ہوتا ہے کہ سر کٹے، کنبا مرے یا گھر لوٹے۔ سر کٹے، کنبا مرے یا گھر لوٹے، دامن احمد نہ ہاتھوں سے چھوٹے۔ یہ ہوتا ہے ان کی زندگی کا مشن اور ان کا مقصد۔ ہم تو ایسے لوگ ہیں کہ نمازوں کے لیے بھی بہانے تراشتے رہتے ہیں، جبکہ وہ لوگ کیسے ہیں کہ وہ جانیں قربان کرنے کے لیے بےتاب نظر آتے ہیں۔ یہ انبیاء کے وہ مخلص غلام ہوتے ہیں۔ تفسیر کشاف میں صاحب تفسیر نے جن کے بارے میں لکھا ہے کہ صدیقوں سے مراد انبیاء کے وہ صحابہ ہوتے ہیں عظیم الشان اور عظیم المرتبت، جنہوں نے سب سے پہلے نبیوں کی تصدیق کی ہوتی ہے۔ جیسے ہماری اس امت میں ابو بکر صدیق ہیں، اور صدیق کہتے ہیں سب سے زیادہ سچ بولنے والے کو، رسولوں کی تصدیق کرنے والوں کو، اور رسول کے بعد اس کے راستے اور طریقے پہ ہمیشہ قائم رہنے والے کو۔ شہیدوں کا راستہ، اسے اللہ نے اپنا راستہ اور سیدھا راستہ کیوں کہا؟ کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دین کی سربلندی کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ رہ گیا اپنی جان تک بھی قربان کر دیتے ہیں۔ ان کا مقصد نام نہیں ہوتا، دولت نہیں ہوتی، شہرت نہیں ہوتی، بلکہ صرف اللہ کی رضا ہوتی ہے۔
اس پر رب کریم ان کو اتنا بڑا انعام عطا فرماتا ہے جس کا ذکر وہ قرآن عظیم میں خود کرتا ہے کہ میری راہ میں مارے جانے والوں کو مردہ مت کہو بلکہ یہ تو زندہ ہیں، مگر تم اس جہان سے جانے کے بعد اب ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے۔ پھر اسی جماعت کی شان بیان کرتے ہوئے یہاں تک فرمایا کہ کہنا تو بات پیچھے رہ گئی، تم اللہ کی راہ میں مارے جانے یا قتل ہونے والوں کو مردہ گمان بھی نہ کرو، بلکہ وہ لوگ زندہ ہیں اور اپنے رب کے ہاں رزق دیے جاتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ اللہ پاک نے ان کی اس قربانی کی وجہ سے پوری امت کے لیے صراط مستقیم ان کے راستے کو بنا دیا۔ تو جب اللہ کے لیے جان قربان کر دی تو پھر مرنے کے بعد بھی اللہ نے انہیں مرنے ہی نہیں دیا۔ صالحین انعام یافتہ لوگوں میں سے چوتھا گروہ ہے جنہوں نے آخرت کو اس دنیا پر ترجیح دی تو کامیاب ہوئے، دنیا کی لذتوں سے ہٹ گئے اور آخرت کی فکر میں گم ہو گئے۔ مصائب آئے، علام آئے، مگر ان کا شیوا صبر ہی رہا۔ ان کے ہر قول میں، فعل میں، حرکت میں، سکون میں بس اللہ کی رضا ہوتی ہے۔ ان کے دل معرفت کے نور سے جگمگا رہے ہوتے ہیں، اسی لیے جس راستے پہ یہ چلتے ہیں اللہ اس راستے کو صراط مستقیم کہتا ہے۔ تو عزیز طالبات اور عزیزات کے اللہ کا شکر جس نے ہمیں اپنے ایسے بندوں کی غلامی اور دامن عطا کیا جس کو لے کے ہم چل رہے ہیں۔ تو قرآن کریم میں خاص طور پہ صالحین کی معیت کی اور ان کی سنگت کی دعا بھی موجود ہے۔ اللہ پاک ہمیں سکھاتا ہے کہ یوں دعا کرو، توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین، کہ اے اللہ مجھے اسلام کی حالت میں موت دینا اور اپنے نیک کار بندوں کے ساتھ مجھے ملا دینا۔ غیر المغضوب، اب یہ جو ہم نے آیت پیچھے پڑھی اس سے جو غیر المغضوب کا ربط ہے وہ کیا ہے؟ پہلے صراط مستقیم، پھر اس کا تعین، اور اب غضب کیے ہوئے لوگوں کا ذکر، گمراہوں کا ذکر، تاکہ دونوں کردار ہمارے سامنے آ جائیں۔ نیک لوگوں کے راستے پہ چلنے کی رغبت اور انعام، اور ان انعامات کو دیکھ کے ہمارے اندر شوق پیدا ہو، اور ٹیڑھے راستے پہ چلنے والوں کی ذلت اور قباحت اور ان کی عذاب اور ان کی سزاؤں کو سن کر اللہ کا خوف پیدا ہو۔ یہ دنیا کا دستور ہے کہ ہم کسی چیز کی صحیح پہچان اس وقت کر سکتے ہیں جب اس کی ضد موجود ہوتی ہے۔ جب تک اس کی ضد نہیں ہوتی تو ہمیں چیزوں کی پہچان اور قدر نہیں ہوتی۔ اور رات کی قدر کب آئے گی؟ جب 7 دن ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور دن کی قدر کب ہوگی؟ جب اس کے ساتھ رات ہوگی، ورنہ دن ہمیشہ ہی دن رہے تو آپ کو اس کی کیا قدر، اور رات ہمیشہ رات رہے تو آپ کو دن کی روشنی کی کیا قدر ہوگی کہ آپ نے تو دن دیکھا ہی نہیں۔ اس لیے اللہ پاک کا یہ طریقہ ہے، عربی مقولہ ہے کہ تعرف الاشیاء باضدادها، کہ چیزیں اپنی ضدوں کے ساتھ پہچانی جاتی ہے، یعنی جب ان کی متضاد چیزیں ہوتی ہیں۔ جیسے اندھیرے کا تصور جب تک نہیں، تو میں نے کہا کہ روشنی کی پہچان نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ کو کسی جاہل سے پالا نہ پڑے تو عالم کی قدر نہیں آ سکتی۔ تو یہ طریقہ ہے اللہ پاک کا، وہ اسی طرح سے ہمیں چیزیں سمجھاتا ہے۔ ترمذی شریف میں حدیث پاک ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جن پر غضب ہوا وہ یہودی ہیں، اور جو گمراہ ہوئے ہیں وہ عیسائی ہیں۔ مفسرین نے اور بھی طرح سے اس کی تفسیریں کی ہیں، مثلا مغضوب سے مراد فاسق و فاجر ہیں، اور ضالین سے مراد کافر ہیں، یا پھر مغضوب سے مراد منکرین خدا ہیں،
اور ضالین سے مراد اللہ کو تو مانتے ہیں مگر ضروریات دین کا انکار کرنے والے ہیں۔ یہ ان کی مختصر پہچان اور اس کی تفاسیر کہ دونوں کیٹاگریز ہمارے سامنے آ گئیں۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارا چلنا کس طرف مبارک ہے اور درست ہے۔ اب جب سورۃ فاتحہ مکمل ہو جاتی ہے، اس کے بعد حکم ہے کہ آمین کہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود سورہ فاتحہ کے بعد آمین کی ترغیب دلائی ہے۔ اس کا معنی کیا ہے آمین کا؟ آپ جب کسی اجتماع میں بیٹھتے ہیں اور ایک شخص جب دعا کرتا ہے، آپ اس کے ہر جملے پہ کہتے ہیں آمین آمین آمین۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس آمین کہنے کا مطلب ہے استجب لی استجب لی استجب لی۔ استجب اس کا مطلب ہے قبول فرما، لی میری دعا، یا مجھ سے قبول فرما کیا جو میں دعا کر رہی ہوں۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آمین کا معنی پوچھا، آپ نے فرمایا اس کا معنی ہے اللہ ایسا ہی کر دے۔ کیسا؟ ایک بندہ دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ جتنے لوگ ہیں ان کو حضور کا عشق عطا فرما دے، سارا مجمع کہتا ہے آمین، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم سارے گویا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے دعا کرنے والا کہہ رہا ہے مولا تو ایسے ہی کر دے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے بیان کیا کہ آمین کہنے والے کو جنت کا ایک درجہ ملتا ہے۔ اور حضرت موسیٰ اشعری سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ جب امام وَلَضَّالِّينَ کہے تو پیچھے مقتدیوں کو آمین کہنا چاہیے۔ جب مقتدی یہ کہیں گے تو اللہ ان مقتدیوں سے محبت کرے گا۔ مسلم شریف اور دیگر بعض تفاسیر میں ہے کہ شیطان اس دعا سے مایوس ہو جاتا ہے جس دعا پر آمین کہہ لی جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ اس پر آمین کی مہر لگ گئی، دعا پر آمین کی مہر لگ جاتی ہے، تو شیطان کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ اللہ کی لگائی ہوئی مہر کو توڑ سکے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اہل اسلام کے اجتماع میں دعا کرنا بہت بہتر ہے، کیونکہ اس صورت میں ایک کی دعا پر جب سب آمین کہیں گے تو اگر کسی ایک کی بھی قبول ہو گئی تو اس کے صدقے سے مولا کریم سب کی دعا قبول فرمائے گا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آپ کو مبارک ہو کہ اللہ پاک کی توفیق سے آج ہم نے جو خزانہ تھا قرآن کریم کے اسرار و رموز کا، اس کو نہایت مختصر کر کے، آپ نے حیران نہیں ہونا، اس لیے کہ اصل میں جتنے علوم اور جتنے خزانے اس کے اندر موجود ہیں اس میں سے ہم نے مختصر ہی کیا ہے، انتہائی مختصر کر کے ہم نے، لیکن مجھے یقین ہے کہ ہم نے اتنا اس صورت کو ضرور پڑھ لیا ہے جس سے ہمیں اس سے محبت ہو جائے، اور اب جب اس کی کچھ چیزیں بھی ہمیں یاد رہیں اور جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوں گے تو ہمیں نماز بہت لذت دے گی، اور انشاءاللہ ہم اس طرح نماز میں ترقی کرتے چلے جائیں گے۔ الحمدللہ ہمارا سبق کا دوسرا پورشن ہے حدیث پاک، اور آج کے سبق میں بھی ہمارے پاس ایک بہت خوبصورت حدیث ہے جس کو ہم سمجھیں گے، یاد کریں گے تو ہماری زندگی میں ایک نئی جہت پیدا ہوگی، ایک نیا پہلو اجاگر ہوگا اور ہمیں محبت کرنی آ جائے گی، محبت کرنی آ جائے گی۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ آپ کے ذہن میں اب اس وقت کس محبت کا خیال آیا ہوگا، تو میں کوشش کروں گی کہ آگے چل کے میں یہ ایکسپلین کر سکوں کہ میں نے کس محبت کی بات کی ہے۔ جی ہم پڑھ لیتے ہیں پہلے برکت کے لیے حدیث کو، اس کے تلفظ کو، اس کے ترجمے کو۔ تو پڑھیے، المرء، المرء جس کا مطلب ہے آدمی، مع، مع کا مطلب ساتھ، من
اس کا معنی آپ نے پہلے پڑھا ہوا ہے. من کا مطلب ہوتا ہے جو یا جس سے. احبا وہ محبت کرتا ہے. احبا ہا ٹھیک پڑھنی ہے, با کو شدت سے پڑھنا ہے. المرء مع من احبا, آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. پھر پڑھ لیجئے. المرء مع, المرء مع. پھر پڑھیے المرء مع من احب. آپ پوری پڑھ لیتے ہیں. المرء مع من احب, المرء مع من احب. آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے. جو کچھ بزرگ خواتین بھی ماشاءاللہ ہماری کلاس میں موجود ہیں جنہوں نے عربی پہلے سے نہیں پڑھی یا قرآن کریم نہیں پڑھا ہوا, یا ابھی ان کو اس طرح سے یاد کر کے روانی سے پڑھنا مشکل ہے, تو ان کی خدمت میں میری گزارش ہے کہ آپ جو اس کا مفہوم اور ترجمہ ہوتا ہے نا, آپ صرف اس کو اپنی ذہن میں محفوظ کر لیا کریں تاکہ آپ کو بوقت ضرورت یاد آ جائے کہ میرے نبی نے یہ فرمایا, میرے نبی نے یہ فرمایا. یعنی آپ جب کسی سے بات کریں تو آپ کے ذہن میں یہ چیز آ جائے کہ ہمارے نبی کا فرمان ہے کہ دنیا میں تم جس جیسے بندوں سے محبت کرو گے آخرت میں تم ان کے ساتھ ہوگے. تو اب اس سے آپ کے اندر ایک سوچ پیدا ہو جائے گی کہ میری محبت کہاں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا. یہی ہمارا مقصد ہے. حدیث پاک ہو یا کوئی مسئلہ ہو یا آیت کریمہ ہو, یاد کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اس کا عمل نصیب ہو جائے. سمجھ آ گئی؟ تو جو لوگ ماشاءاللہ جوان ہیں, پڑھ سکتے ہیں یا پڑھے لکھے ہیں اور تھوڑی سی توجہ سے یاد کر سکتے ہیں, تو ان کے لیے 100% یہ لازمی ہے کہ وہ اس حدیث پاک کو بھی یاد کریں اور اس کے فیوز و برکات کو اپنی زندگی میں شامل بھی کریں. یہ حدیث مسلم شریف کی حدیث ہے. المرء مع من احب. حدیث مذکورہ میں کسی محبت کا ذکر کیا گیا ہے, تو پہلے یہ جاننا ضروری ہوگا کہ کون سی محبت ہے. اس سے اگر کوئی یہ سمجھے, چونکہ ہمارے ساتھ ناپختہ ذہن رکھنے والی بچیاں بھی ہیں, دنیا کی محبت میں وقت ضائع کرنے والی وہ بچیاں جن کو کوئی اچھی طرح گائیڈ کرنے والا نہیں, سمجھانے والا نہیں, معاشرے نے, صحبت نے, ماحول نے ان کو مطلب ٹریک سے ہٹا دیا ہوا ہے, اور وہ کئی طرح کی محبتوں میں مبتلا ہوتی ہیں. اور اسی طرح ہمارے بچے بھی ایسے ہیں جو ان کاموں میں مبتلا ہیں. لہٰذا میں یہ چاہوں گی کہ میں اس لفظ محبت کو کچھ ایکسپلین کر دوں جو آپ سب کے لیے فائدہ مند ثابت ہو جائے. تو میں یہ عرض کر رہی ہوں کہ اس سے اگر کوئی یہ سمجھے کہ یہاں یہ محبت مراد لی جا رہی ہے کہ جہاں پہ ہم شادی کرنا چاہتے ہیں یا چاہتے تھے وہاں دنیا میں شادی نہیں ہوئی, اب شادی تو کہیں اور ہو گئی مگر دل وہی ہے جہاں پہ محبت تھی. اب وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے تو وہ دوسرے گھر میں چلے جانے اور دوسرے بندے کے ساتھ اٹیچ ہو جانے کے باوجود بھی اپنی محبت تبدیل نہیں کر پا رہے. یہ حقائق ہے ہر گھر کے, معاشرے کے ہر فرد کے. تو اب کیا ہوگا, شادی کے بعد اس کی محبت کی وجہ سے بندہ نہ تو اپنا گھر ٹھیک طرح آباد کر سکتا ہے یا اس نے کیا نہیں ہے, اور پھر وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے وابستہ تو کسی اور سے ہیں مگر چھپ چھپ کے پچھلی محبت سے رابطے بھی رکھتے ہیں, اور پھر ایک دوسرے کو جھوٹی تسلیاں دیتے. یہ واقعات سننے میں بھی آئے ہیں, بہت سے لوگوں نے ایسی چیزیں بیان کی
کبھی اپنے واقعات، کبھی کسی نے ان کے واقعات، باہر کیا ہم کتابوں میں بھی پڑھتے ہیں، میسیجز میں دیگر لوگوں سے لائیو سنتے بھی ہیں یہ چیزیں، کہ پھر کیا ہوتا ہے کہ ہماری محبت سچی ہے، اگر یہاں ہماری شادی نہیں ہو سکی تو اگلے جہاں میں ہم ضرور اکٹھے ہو جائیں گے۔ اب کیا ہوتا ہے، تسلیاں کیسے دی جاتی ہیں، دلاسے کیسے دیے جاتے ہیں کہ اللہ کسی محبت کرنے والے کو مایوس نہیں کرتا، لہٰذا جب ہم اگلے جہان میں جائیں گے تو چلے یہاں جیسے تیسے گزارا ہو، زندگی گزر جائے، اگلے جہان میں ہم اکٹھے ہو جائیں گے۔ تو عزیز بچوں، عزیز بہنوں، یہ ساری پٹی شیطان کی پڑھائی ہوئی ہے، اور یہ اتنی تباہی کی بات ہے، اتنی بربادی کی بات ہے کہ اس شیطان نے نہ اس زندگی میں آپ کو آباد ہونے دیا اور نہ آخرت میں جا کے وہ کہیں رہنے دے گا۔ اللہ آپ کو اکٹھا تو ضرور کر دے گا، لیکن کہاں، یہ سوچ لیجئے، اور پھر وہاں اکٹھے ہونے کے لیے مکمل تیاری بھی کر لیجئے۔ ہاں، یہ میں بتانے جا رہی ہوں کہ اللہ آپ کو اکٹھے کہاں کرے گا۔ ایسی محبتیں جن کی بنیاد ہی حرام پر ہے، آپ کا تعلق بھی حرام ہے، ملاقاتیں بھی حرام ہیں، میرے خیال میں اتنا ہی سمجھا دینا کافی ہے۔ باقی اپنے اپنے حالات کا جائزہ خود لے لیں۔ جو لوگ بھی ایسی بری ابتلا میں پڑ گئے ہیں اور جن کو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، آج وہ اس حدیث پاک سے اپنا راستہ اخذ کر لیں۔ جس محبت کے لیے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری سنائی ہے کہ المرء مع من احبا، وہ محبت کون سی ہے؟ یہ جس کا میں نے تذکرہ کیا یا کوئی اور؟ تو سنیے، جو اللہ کے لیے، اللہ کے مقرب بندوں کے ساتھ محبت ہو، اس حدیث میں وہ محبت مراد ہے۔ ایک صحابی اکثر گھر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس لیے آ کے بیٹھ جایا کرتے اور عرض کرتے، یا رسول اللہ فداک امی و ابی۔ گھر میں بیٹھے بیٹھے کسی وقت ایسا ہوتا ہے کہ یکدم آپ کے چہرہ اقدس کو دیکھنے کی اور آپ کی زیارت کی شدت سے خواہش ہوتی ہے۔ تو یا رسول اللہ، میں اسی وقت آپ کے قدموں میں حاضر ہو جاتا ہوں۔ آقا، مجھے ایک چیز پریشان کرتی ہے، ہر وقت دل ملول رہتا ہے اور تڑپتا رہتا ہوں کہ جب جنت میں اعلیٰ ترین مقام پر آپ انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ جلوہ افروز ہوں گے تو میرے جیسے غلام کس طرح آپ کے قدموں میں حاضر ہوں گے اور دیدار کی پیاس بجھائیں گے۔ مجھے آج اس بات کا بہت ملال ہے، بہت دکھ ہے۔ یہ حضرت صوبان تھے جو اپنا دکھ اور درد، قصہ محبت اپنے محبوب آقا کی بارگاہ میں عرض کر رہے تھے۔ اپنا حال دل سنا کے حضور کی بارگاہ میں پیش کر کے وہ چلے گئے تو حضرت جبریل حاضر ہوئے۔ یہ اللہ کے محبوب کے غلاموں کی شان ہے کہ جب وہ اپنے محبوب کی محبت میں تڑپتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کی کتنی پذیرائی فرماتا ہے کہ عرش پہ ان کے چرچے ہونے لگتے ہیں اور ان کی آنکھوں سے
نکلے ہوئے آنسوں کی رب کتنی قدر فرماتا ہے۔ جب اس سال میں وہ بیان کر کے گئے تو جبریل آئے اور سورۃ النساء کی آیت نمبر 69 لے کر حاضر ہوئے، جس کا بھی ذکر ہم نے صراط الذین انعمت میں کیا ہے پچھلے سبق میں۔ ارشاد ہوا کہ من یطع اللہ والرسول، کہ اے حبیب اپنے غلاموں کو بتا دیجئے جو آپ کے لیے تڑپتے ہیں، جنہیں آج دنیا میں رہتے ہوئے بھی جنت کی فکر ہے کہ وہاں آپ کا دیدار کیسے کریں گے، آپ انہیں بتائیے کہ جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو وہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا، وہ نبی ہیں، صدیق ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، اور انہیں بتائیے کہ وہ تصور کریں کہ یہ کتنے اعلیٰ درجے کے رفیق ہیں اور کتنے اعلیٰ درجے کے دوست ہیں جو میں انہیں عطا کروں گا، کہ ان میں سے جس کے ساتھ جس کی محبت ہوگی وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ جب یہ آیت کریمہ اتری تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے غلام حضرت ثوبان کو بلایا اور خوشخبری سنائی۔ انس بن مالک یہ حدیث روایت کیا کرتے تھے، فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ آئی اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ آیت سنائی اور پھر یہ حدیث پڑھی، المرء مع من احبا، کہ آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس کی محبت ہوگی، تو فرماتے ہیں کہ ہم تمام صحابہ کو اتنی خوشی کسی حدیث پاک کو سن کر نہیں ہوئی جتنی خوشی ہمیں اس حدیث پاک سے حاصل ہوئی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ کون سی حدیث؟ جو آج الحمدللہ آپ یاد کرنے جا رہے ہیں، المرء مع من احبا۔ پھر دیکھیے اس خوش نصیب جماعت کا عشق و محبت کا عالم اور ان کا یقین اور محبت کا انداز۔ پھر حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی قبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا کرتے تو اشارہ کر کے فرمایا کرتے تھے کہ انشاءاللہ العزیز روز قیامت میں اللہ کے رسول، ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کے ساتھ ہوں گا۔ کتنا یقین ہے اور کتنا اطمینان ہے فرمان مصطفیٰ پر اور قرآن کریم کی آیت پر، کبھی شک نہیں ہوا، اور کتنا خوش ہو کر، کتنے دعوے سے، کتنے یقین سے جب بھی وہاں آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اقدس کو دیکھتے، اشارہ کرتے پاس سے گزرتے ہوئے اور فرماتے کہ انشاءاللہ العزیز قیامت میں میں اللہ کے رسول، ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کے ساتھ ہوں گا۔ کیوں؟ کہ میں ان تینوں سے محبت کرتا ہوں۔ سامعات محترم، یہ ہے وہ محبت، اور یہ ہے اس محبت کا انجام اور اس کا مقام اور اس کا احترام۔ آج ہم اپنی جوانیاں، اپنی زندگیاں اور ان کے قیمتی ترین لمحات کدھر برباد کر رہے ہیں؟ اللہ سے پناہ مانگیے اور اس کی حفاظت میں آئیے، اور ان شیطانی محبتوں اور شیطانی برائیوں سے نکل کر سچی توبہ کے ساتھ اس محبت کے متلاشی بنیے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ دو مومن جو ایک دوسرے سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہوں، ایک مشرق میں ہو دوسرا مغرب میں، اور پوری زندگی ایک دوسرے کو دیکھا بھی نہ ہو، تو قیامت میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہوں گے۔ اس کی مثال جیسے آج ہم غوث اعظم سے محبت کرتے ہیں، ہم نے نہ ان کو دیکھا، نہ ان کے خاندان کو دیکھا، نہ ان کے گھر کو دیکھا، نہ ان کے گلی محلے کو دیکھا، نہ ان کی زندگی کو دیکھا، حتیٰ کہ ریئل میں ان کی کوئی تصویر بھی نہیں دیکھی۔ اسی طرح حضرت امام اعظم کو دیکھ لیں، ان کے ساتھ جو ہماری محبت ہے وہ بھی انہی بنیادوں پہ، حضرت داتا علی حجویری کے ساتھ جو محبت ہے انہی بنیادوں پہ، حضرت امام بخاری کے ساتھ جو محبت ہے انہی بنیادوں پہ، اور صحابہ کرام نیز اہل بیت اطہار سے ہم جو محبت کرتے ہیں
ان میں سے ہم نے کسی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے، نہ ان کے زمانے کو پایا، نہ ان کی تصویریں دیکھی، نہ ان کے گھر کو جا کے دیکھا، مگر آج جن خوش نصیبوں کو ان اعلیٰ مرتبت لوگوں کی محبتیں نصیب ہو جاتی ہیں، تو پھر آقا علیہ السلام کے فرمان کے مطابق قیامت میں انشاءاللہ نہ دیکھنے والے بھی اور بن دیکھے محبتیں کرنے والے بھی ایک دوسرے کے ساتھ ہوں گے۔ یہ ہے المرء مع من احبہ۔ اللہ پاک ہمیں پاکوں کا ساتھ اور پاک محبتیں عطا فرمائے۔ ہماری آج کی دعا ہے جو اس حصے کے ساتھ منسلک ہوتی ہے، گھر سے باہر نکلنے کی دعا۔ اس سے پیچھے ہم نے جو مختلف دعائیں پڑھی ہیں ان میں سونے کی دعا ہے، جاگنے کی دعا ہے، کھانا کھانے کی، شروع کرنے کی اور ختم کرنے کی، دودھ پینے کی، اور اس کے علاوہ جو بھی دعا آپ نے پڑھی ہے اس کو آپ یاد کیجئے، جمع کیجئے۔ اور آج کی دعا جو ہم 8ویں دن میں پڑھ رہے ہیں وہ ہے گھر سے باہر جانے کی دعا۔ ایک دعا تو وہ ہے جو معانی کے لحاظ سے بہت جامع اور بہت خوبصورت ہے، لیکن اس کے چونکہ الفاظ تھوڑے زیادہ ہیں، اس لیے میں نے آسانی کے لیے 2 دعائیں آج لکھی ہیں۔ جس کو دونوں میں سے جو یاد کرنا آسان لگے آپ وہی یاد کر لیجئے۔ اللہ پاک اپنے کرم سے، فضل سے، وہ تو بس یہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ میرے ساتھ اٹیچ کتنا ہے، وہ لفظوں کا محتاج تو نہیں ہے۔ تو پہلی دعا آپ لکھی ہوئی دیکھ کر لکھ لیجئے، اس کا ترجمہ بھی لکھ لیجئے، اور دوسری کو بھی۔ تو ویسے تو دوسری دعا ہی سب کے لیے یاد کرنی آسان ہوگی، لیکن جس کو شوق ہو وہ اوپر والی بھی ضرور یاد کریں۔ اور اگر یاد نہ بھی کر سکے تو جیسے میں ہر روز آپ کو طریقہ بتاتی ہوں، خوبصورت کاغذ کے اوپر اور اس کو پرنٹ کروا کے تو آپ اپنے گھر کے باہر کے دروازے کے اوپر اندر کی طرف جدھر سے آپ نے باہر نکلنا ہوتا ہے وہاں آپ لگا سکتے ہیں۔ جی تو دعا پڑھ لیجئے۔ اللہم انی اسألک، آپ نے آسالو نہیں پڑھنا، آسالو، یہاں دونوں جگہ پہ حمزہ جدا کرنی ہے، تحقیق سے پڑھنا ہے۔ اسألک خیر المولج، خا کو آپ پر پڑھیں گے خی، اور را کو بھی پر پڑھیں گے خیر المولجی و خیر المخرجی، خیر ال نہیں پڑھیں گے اور خی بھی نہیں پڑھیں گے، خی پڑھیں گے اور رل پڑھیں گے، خیر المخرجی و خیر المخرجی۔ بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا، واو پر کریں گے اور کاف باریک، توکلنا۔ ہاں جی آپ پیچھے سے دوبارہ پڑھتے ہیں۔ اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج، بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا۔ اب ترجمہ، اللہم کا ترجمہ ماشاءاللہ آپ کو اب ازبر ہو چکا ہے، انی کا ترجمہ بھی آپ کو آتا ہے، اسألو کا یعنی میں سوال کرتی ہوں یا مانگتی ہوں، یہ ترجمہ بھی آپ کو آتا ہے۔ خیرہ، خیر کا ترجمہ بھی میں نے بتایا تھا، خیر کا مطلب خیر ہوتا ہے یعنی بھلائی، بہتری۔ خیر المولجی، مولج اور مخرج یہ دونوں وہ جگہ ہیں۔ مولج کا مطلب ہے داخل ہونے کی جگہ، اور مخرج کا ہم نے تجوید کے سبق میں پہلے دن پڑھا تھا کہ مخرج اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں سے کوئی چیز نکلتی ہے۔
تو ہم جو تجوید میں مخرج کہتے ہیں یہاں حرف کے نکلنے سے مراد لیتے ہیں، تو مخرج نکلنے کی جگہ اور مولج داخل ہونے کی جگہ، تو خیر المولج و خیر المخرج، ان دونوں کا معنی غور کریں کیسے بنے گا کہ داخل ہونے کی اور نکلنے کی جگہ کی خیر مانگتی ہوں میں. خیر المولا جی داخل ہونے کی جگہ کی خیر یا بھلائی، وخیر المخرجی اور نکلنے کی جگہ کی خیر یا بھلائی میں مانگتی ہوں. آپ جملہ بنا لیتے ہیں، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتی ہوں داخل ہونے کی جگہ کی خیر کی اور نکلنے کی جگہ کی خیر کی. بسم اللہ ولجنا، اللہ ہی کے نام کے ساتھ ہمارا داخل ہونا، و بسم اللہ خرجنا اور اللہ ہی کے نام کے ساتھ ہمارا باہر نکلنا ہے. وعلی اللہ ربنا اور اللہ پر جو کہ ہمارا رب ہے، توکلنا ہم نے توکل کیا. آپ دیکھیے اس دعا کے ساتھ آپ اپنے گھر کو، گھر والوں کو، گھر سے باہر کو اور باہر کے سارے معاملات کو، سب کو آپ نے اللہ کی پناہ میں، اللہ کی حفاظت میں دے دیا اور اللہ پر یقین کیا اور اس کی ذات پر توکل کا اعلان کیا. اب مختصر اور آسان دعا کیا ہے؟ بسم اللہ بسم اللہ توکلت، واو پر کریں، توکلت علی اللہ، بسم اللہ 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 توکلت علی اللہ، ولا حول ولا قوة الا باللہ، الا باللہ، بسم اللہ توکلت علی اللہ، بسم اللہ توکلت علی اللہ، ولا حول ولا قوة الا باللہ، ولا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ. یہ تو ہر وقت ہر کوئی پڑھتا ہے، یہ تو آپ سب کو پہلے آتا ہے. بسم اللہ بھی آتا ہے، علی اللہ یہ بھی آسان سا لفظ ہے جو آتا ہے. صرف تھوڑا سا الگ جو لفظ آیا وہ ہے توکلت. تو کیا سمجھوں میں کہ 90% دعا تو آپ کو پہلے آتی ہے، صرف 10% کے لیے آپ نے تھوڑی سی کوشش کرنی ہے. تو کیا ہوگی ترتیب؟ بسم اللہ کے بعد توکلت لگا دیں گے اور آگے علی اللہ ہے، باقی لا حول ولا قوت آپ کو مکمل آتا ہے پہلے سے. بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ. اور اس کا ترجمہ بھی بہت آسان ہے. بسم اللہ کا ترجمہ آپ کو پہلے آتا ہے، علی اللہ کا بھی آتا ہے اور الا باللہ کا بھی آتا ہے. توکلت کا ایک لفظ ہے جس کا معنی ہے میں توکل کرتی ہوں یا میں نے توکل کیا. ٹھیک ہے. ولا حول، وا کا مطلب اور، لام الف لا کا مطلب نہیں، آگے ولا کا مطلب پھر اور نہیں، یہ دونوں کا ایک مطلب ہو گیا. اب لفظ رہ گیا حول اور قوہ. حول کا مطلب ہوتا ہے طاقت اور قوت کا مطلب قوت، اور نہیں ہے طاقت اور نہ ہی قوت الا مگر باللہ اللہ ہی کو. جی ماشاءاللہ آج آپ نے اس کا بھی سبق آج بہت لینتھی نہیں تھا لیکن بہت امپورٹنٹ، بہت خوبصورت اور بہت محبت میں ڈوبا ہوا سبق تھا جو آپ نے حدیث پاک کا پڑھا. اب ہمارے پاس جو ٹائم ہے اس میں ایک تو جو ہماری ایمان کی صفتیں شروع ہوئی تھی، ایمان کی صفت مفصل کا ہم نے پورا بیان کل مکمل کر لیا تھا. اب صفت مجمل جو تھی اس کو ہم نے لفظ تو پڑھنے کے لیے آپ کو دے دیے تھے، ترجمہ بھی دے دیا تھا کہ اس کو ریوائز کر لیں، دہرا لیں تاکہ آپ کو معانی کے ساتھ اب اس کو سمجھنا آسان ہو جائے. تو اب اس کے سبق میں عقائد کے میں آپ نے اس کے ترجمے اور الفاظ کو یعنی یقینی بنانا ہے کہ آپ نے وہ یاد کر لیے ہیں اور اس کے معانی کی طرف توجہ کرنی ہے.
کہ आमनतु बिल्लाहि कमा हुआ बि अस्माइहि व सिफ़ातिहि व क़बिलतु जमीअ अहकामिहि। ये जो लफ्ज़ है ये आज हमारी तवज्जो का मरकज़ होगा। क्या बोला मैंने? व क़बिलतु जमीअ अहकामिहि। अब यहाँ से हम अमल की तरफ मुतवज्जे होंगे और अपने आप को तैयार करना शुरू करेंगे कि हमने अल्लाह के तमाम अहकाम को किस तरह कबूल किया है। साथ साथ जायज़ा लेंगे। वक़बिलतु मैंने कबूल किया, जमीआ तमाम अहकामी जो हुक्म दिए ही उसने यानी अल्लाह ने। ये तो आपने कबूल करना है। किस तरह? इक़रारुम बिल लिसान, ज़ुबान से इसी तरह कहना है कि जो भी अल्लाह का हुक्म है मेरी सर आँखों पर, मैं उससे कभी भी रूगर्दानी नहीं करूँगी। अब मैंने अहद कर लिया कि मैं अल्लाह के अहकाम को मानूंगी और अपनी ज़िंदगी उसके अहकाम के सुपुर्द करूँगी। उसके बाद तस्दीक़ुम बिल क़ल्ब, कि आप दिल से तस्दीक करेंगे, यानी ज़ुबानी सिर्फ कहना नहीं, बोलना नहीं, लोगों को बताना नहीं, बल्कि आपके दिल ने तस्दीक करनी है कि मैंने जो कुछ कहा है ये वाकई सच है और मैंने इसको करना है, और जब तक करना नहीं तब तक मेरी निजात नहीं हो सकती, तब तक मैं मुसलमान कहलाने के काबिल नहीं हूँ, तब तक मैं अल्लाह की पसंदीदा बंदी नहीं बन सकती। तो ये आज का हम यही पॉइंट उसके साथ ऐड करेंगे अकायद में, तो हमारी ईमान की सिफ़तें मुजमल और मुफस्सल ये दोनों मुकम्मल हो गई। आप इसको रिवाइज़ कर लीजिए। मुमकिन है कि आपको इस को सुनाकर हमें भी यकीन दिलाना पड़े कि वाकई आपने इनको बाकायदगी से समझा है। तो इसके बाद हमारे पास जो हिस्सा फ़िक़्ह है, फ़िक़्ह के हिस्से में भी आज हमारे पास बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और वो है अज़ान। अज़ान की अहमियत और फ़जीलत और अज़ान का जवाब देने का अजर। लालची लोग हैं ना हम, जब तक हमें कोई प्रॉफिट ना बताए तो हम काम करने के लिए तैयार नहीं होते। लिहाजा अल्लाह पाक ने हर जगह पे हमारे लिए बंदोबस्त किया, हमें ख़ूबसूरत पैकेजेस अता किए हैं जो अजर व सवाब के हैं। अगरचे हमें आज अजर व सवाब की कदर नहीं है, लेकिन फिर भी जब हम कोशिश करते हैं एक दूसरे को समझाने की तो अल्लाह के फजल से बहुत सी बातें हम सीख भी जाते हैं। बस तवज्जो की ज़रूरत होती है और इसमें हमारा भी कसूर नहीं। जिनको हमारे ऊपर तवज्जो देनी चाहिए थी, जब उन्होंने अपनी वो ज़िम्मेदारी पूरी ना की तो हमारे अंदर कमियां रह गई, तो हम बार बार अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि उसने वो कमियां पूरी करने की हमें तौफीक बख्शी और मौका अता किया। ज़िंदगी में होशो हवास में आज हम उन चीज़ों को दूर करने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। तो ये अल्लाह का छोटा सा फ़ज़ल नहीं है, ये बहुत बड़ा फ़ज़ल है जी। तो अज़ान हमने जिसकी कभी परवाह ही नहीं की, तो आज ज़रा इसकी अहमियत भी सुनते हैं, फ़जीलत भी सुनते हैं और फिर वो जो पैकेज है हमारे लिए प्रॉफिट का उसको भी देखते हैं। तो मेरा ख़्याल है हम तैयार हो ही जाएंगे जी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। तो आगाज़ इस्लाम में नमाज के वक्त में लोग जमा होकर नमाज पढ़ लिया करते थे। बस एक दिन सहाबा ने इस मसले पे गुफ्तगू की, मुख्तलिफ मशवरे हुए, तो हज़रत उमर ने मशवरा दिया कि एक आदमी को क्यों ना मुकर्रर कर लिया जाए जो वक्त मुकर्रर पे सबको नमाज की इत्तला दे दिया करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर की इस राय को पसंद किया और हज़रत बिलाल को मुकर्रर कर दिया। आपकी ड्यूटी लग गई कि आप मुकर्रर वक़्त पे सबको जाके नमाज की इत्तला करते और फिर आपकी इत्तला मिलते ही लोग मस्जिद में आके नमाज पढ़ते। इसके बाद फिर हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद ने, हो सके तो नाम याद रख लीजिए, हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद ने ख्वाब में देखा कि एक फ़रिश्ता इन कलिमात के साथ उनके सामने अज़ान कह रहा है। किन कलिमात के साथ? आज जो हमारे मस्जिदों के मीनारों से गूंजते हैं कलिमात और लाउड स्पीकर के ज़रिए से हम जो अज़ान सुनते हैं, इन कलिमात के साथ आपने देखा कि एक फ़रिश्ता उनके सामने
ان کو پڑھ رہا ہے۔ صبح اٹھتے ہی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ فدا کا امی و ابی، میں نے یہ خواب دیکھا ہے اور اس طرح دیکھا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ خواب سچا ہے، تم بلال کے ساتھ کھڑے ہو کر اذان کے کلمات بتاتے جاؤ اور بلال بولتا جائے گا، اس لیے کہ بلال کی آواز تم سے زیادہ بلند ہے۔ تو جب بلند آواز سے حضرت بلال نے صبح اٹھ کر یہ کلمات بولے اور اذان کہی تو آواز سنتے ہی حضرت عمر فاروق بھاگتے ہوئے حاضر ہوئے اور عرض کیا، اس رب کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، میں نے بھی ایسا ہی خواب دیکھا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تصدیق فرمائی اور اذان کا طریقہ اس کے بعد شروع ہو گیا۔ جو آج اذان مروج ہے، یہ اذان باقاعدہ سے شروع ہو گئی۔ یہ بلند شان ہے جو اللہ نے صرف اسلام کو عطا کی۔ کیا کہ کسی عبادت کی تیاری کے لیے جو کام کیا جاتا ہے، اس کو بھی اس کریم رب نے ہمارے لیے عبادت بنا کے اس کا اجر و ثواب مرتب کر دیا۔ وضو کو دیکھ لیجئے، اب وضو کوئی عبادت ہے؟ ہاتھ دھو لیے، ناک میں پانی ڈالا، کلی کر لی، یہ کیا عبادت ہے؟ یہ مستقل عبادت نہیں ہے، یہ اللہ کے کرم کی ایک بہت بڑی مثال ہے، ایک بہت بڑا مشاہدہ ہے کہ ہم وضو اس لیے کرتے ہیں کہ اس سے پاک ہوں گے، اور جب پاک ہوں گے تو اللہ کی عبادت کریں گے۔ تو رب نے فرمایا، میرے بندے تو نے میری بات کو مانا، تو نے مجھے راضی کیا، تو نے مجھے خوش کیا، تیرا انعام یہ ہے کہ تیری ساری تیاری بھی عبادت بن گئی۔ تو وضو بھی عبادت بن گیا۔ اسی طرح نیت دیکھیں، ہمارے دل میں ارادہ ہوا کسی بھی اچھا کام کرنے کا، ہم کریں یا نہ کریں یہ بات کی بات ہے، مگر ہمارے دل نے نیکی کو جب سوچا تو ہمارا رب خوش ہوا کہ میرے بندے کے اندر نیکی موجود ہے، اس نے ہماری نیت پر بھی ہمیں عبادت کا ثواب دے دیا۔ اب اذان کو بھی اسی طرح اللہ نے کیا، اس کو اتنا شرف بخش دیا کہ جب ہم اذان سنتے ہیں یا پڑھنے والا اذان پڑھتا ہے تو ہر ایک کو اللہ پاک عبادت کا ثواب عطا کرتا ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص 40 دن لگاتار صرف فجر کی اذان، کون سی؟ صرف فجر کی، اللہ کی رضا کے لیے، نیت اور کوئی نہیں ہونی چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے 40 دن صرف فجر کی نماز اذان ہی کہے تو اللہ کریم قیامت میں ایک منظر دکھائے گا۔ وہ منظر یہ ہوگا کہ آگے آگے حضرت بلال ہوں گے اور پیچھے پیچھے وہ 40 دن اللہ کے لیے اذان دینے والا ہوگا، اور آپ کی قیادت میں اللہ پاک اسے جنت میں بھیجے گا۔ سبحان اللہ، یہ ایسی پاورفل صدا ہے کہ شیطان جب اس کو سنتا ہے تو آبادی سے دور بھاگتا ہے۔ مدینہ پاک میں بیان کرتے ہوئے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ شیطان مدینہ منورہ سے 24 میل دور مقام روحہ پہ چلا جاتا ہے، اذان کی آواز سے وہ پگھلنا شروع ہوتا ہے اور بھاگنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر وہاں تک چلا جاتا ہے جب تک اذان ہوتی رہتی ہے، اور جب اذان ختم ہوتی ہے تو پھر واپس آتا ہے۔ کیوں؟ اذان کی آواز کو وہ برداشت نہیں کر سکتا، اور جب اذان ختم ہوتی ہے تو فوراً بھاگتا ہے کہ وہ جو اذان اور نماز کے درمیان وقفہ ہے اور لوگوں نے نماز کی تیاری کرنی ہے تو میں ان کو آ کے بہکاؤں اور ان کو نماز سے دور کروں۔ پھر جب اقامت شروع ہوتی ہے تو وہ پھر آبادی سے باہر بھاگتا ہے، جہاں تک جا کے اس کو آواز ختم ہوتی ہے وہاں رک جاتا ہے، اور جیسے ہی لوگ نماز شروع کر دیتے ہیں وہ فوراً واپس آ جاتا ہے، اور پھر کیا کرتا ہے؟ پھر نمازیوں کے دلوں میں وسوسے ڈالنا شروع کر دیتا ہے، بھولی ہوئی باتیں ان کو یاد دلاتا ہے، بھولے ہوئے کام ان کو یاد دلاتا ہے۔ یہ سارے کام اس لعین شیطان کے ہیں، اور ان سے کوئی بھی بچتا نہیں ہے، ہر ایک کے ساتھ یہ آ کے اپنی دشمنی کے وار کرتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اس سے اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ نماز ہی نہیں پڑھتے،
اور کہتے ہیں کہ شیطان کے وسوسے اتنے ہوتے ہیں کہ ہم نماز پڑھ کے کیا کریں، کون سا ہماری نماز ہوتی ہے۔ تو یہ بھی شیطان کی ایک چال ہے، بلکہ ایسے لوگوں کو خوش ہونا چاہیے۔ آج میں آپ کو ایک ایسی بات بتا رہی ہوں کہ اب آپ کا دل کرے گا کہ آپ زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھیں۔ کس لیے؟ کہ جب شیطان آ کے ہماری نماز میں مخل ہوتا ہے نا، دخل اندازی کرتا ہے، خلل پیدا کرتا ہے، وسوسے لاتا ہے، تو یہ ہمارے ایمان کے ہونے کی اور اس کے کامل ہونے کی نشانی ہے۔ دیکھا ہے نا خوشی کی بات؟ اور اس کامل ایمان کی جو اس کو ٹینشن ہوتی ہے، اس کی جو پریشانی ہوتی ہے، وہ اس کی وجہ سے پلٹ پلٹ کے ہمارے اوپر حملے کرتا ہے تاکہ ہماری وہ دولت ایمان چرا لے۔ چور ہے نا، تو چور کہاں آتا ہے؟ آپ ایک پلاٹ خالی خریدیں، وہ بے شک 100 کنال کا ہو، 100 مربع کا ہو، تو کوئی بندہ آ کے آپ کو بتائے گا کہ آپ کے اس پلاٹ میں چور رات کو دیکھیں؟ کیا کریں گے چور وہاں جا کے؟ خالی پلاٹ، خالی زمین، مٹی پڑی ہے وہاں پہ، کبھی چور نہیں جائے گا۔ ہاں، جب آپ اس پہ گھر بنا لیں گے اب آپ کو خطرہ ہو جائے گا، کیونکہ آپ دولت مند ہیں، صاحب ثروت ہیں، تو چور آئے گا۔ اب جس کے اندر ایمان ہی نہیں ہے، شیطان کو اس کی تو ٹینشن ہی نہیں ہے، اس کی طرف تو وہ نہیں جائے گا۔ جس کے پاس ایمان ہے اور اس ایمان کی وجہ سے وہ اپنے رب کے حضور کھڑا ہوتا ہے، تو شیطان بار بار اس لیے آتا ہے کہ وہ اس کی دولت چرائے، دولت ایمان، اس وجہ سے وہ آتا ہے۔ لہٰذا اس کی مثال کو یوں سمجھو، آپ کے سامنے شاندار کھانا پڑا ہے اور آپ اس کو کھانا چاہتے ہیں، تو چاروں طرف سے مکھیاں آ کے اس کے اوپر بنبناتی ہیں، کبھی سالن پہ، کبھی روٹی پہ، کبھی پانی پہ بیٹھتی ہیں، تو کیا کریں گے آپ؟ چھوڑ دیں گے؟ کھانا چھوڑ کے بھاگ جائیں گے کہ اتنی مکھیاں ہیں تو میں کھانا کیسے کھاؤں؟ نہیں، آج تک کبھی کسی کو بھاگتے نہیں دیکھا۔ لوگ کیا کرتے ہیں؟ مکھیوں کو بھگاتے ہیں، ان کو اڑاتے ہیں، جو بھی طریقہ اختیار کرنا پڑے، مگر کھانا کبھی کسی نے نہیں چھوڑا۔ تو اسی طرح سے وہ جو شیطان ہے اس کو بھگائیں، اس کو اگنور کریں، جو خیال آتے ہیں باوجود روکنے کے بھی نہیں رکتے، تو ان کی پرواہ مت کریں، آپ اپنا کام کرتے جائیں۔ جب آپ کام کرتے جائیں گے اور مزید مضبوط ہوتے جائیں گے تو اللہ پاک آپ کو اس سے چھٹکارا عطا کر دے گا۔ حضرت سعید بن جبیر روایت کرتے ہیں کہ مسجد طائف میں حضرت ابن عباس کو دیکھا، اذان شروع ہوئی، اذان کے پہلے الفاظ سنتے ہی آپ نے رونا شروع کر دیا۔ ابو عالیہ نے رونے کی وجہ پوچھی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ مؤذن کہتا کیا ہے تو وہ ہر چیز کو بھول جائے۔ سنو، جب وہ اللہ اکبر کہتا ہے تو اس اللہ اکبر میں یہ پیغام ہوتا ہے کہ اے مصروف لوگو، فارغ ہو جاؤ، اپنے جسموں کو راحت پہنچاؤ اور بہترین عمل کی طرف بڑھو۔ اتنی درد بھری دعوت ہوتی ہے اس اللہ اکبر میں۔ پھر مؤذن کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس کے اندر اس کا پیغام ہوتا ہے کہ میں زمین و آسمان کو گواہ بناتا ہوں تاکہ قیامت میں اللہ کے ہاں یہ میری گواہی دے کہ واقعی میں نے اللہ کے بندوں کو دعوت نماز دی تھی۔ تو سوچو، جب زمین و آسمان نے گواہی دے دی کہ مؤذن ٹھیک کہتا ہے تو بے نمازی کہاں جائیں گے، کہاں چھپیں گے، کیا عذر پیش کریں گے؟ پھر اشہد ان محمد رسول اللہ، اس کے اندر کیا پیغام ہے؟ اس کا مطلب دراصل یہ ہے کہ تمام انبیاء اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کو میری گواہی دیں گے کہ میں 5 مرتبہ دن میں لوگوں کو ان نبیوں کی رسالت اور نبوت کی گواہی سناتا تھا۔ تو وہ نبی بھی سارے بولیں گے، رسول بھی بولیں گے کہ یہ سچ کہہ رہا ہے، تو پھر لوگ کیا کریں گے؟ جو نماز نہیں پڑھتے اذان سن کے وہ کیا کریں گے؟ پھر جب مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ، تو اس کا مطلب لوگوں، بے شک اللہ نے تمہارے لیے اس دین کو قائم فرمایا ہے، تم بھی اس کو نماز کے ذریعے قائم کرو۔ تو میں تو جو آواز بلند کرتا ہوں تو میری اس اذان کی گواہی
ہر جگہ پہ جا کے سب تو جاتی ہے. تو لوگ جو بیگانہ رہتے ہیں، غافل رہتے ہیں، مجھے اس لیے رونا آتا ہے کہ قیامت میں وہ کیا کریں گے. حی علی الفلاح، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ رحمت الہی میں آؤ، غوطہ زن ہو جاؤ، ہدایت میں سے اپنا اپنا حصہ لے لو. اللہ اکبر. نماز سے پہلے تمہارے لیے جتنے حلال کام تھے اب نماز کی عظمت کی وجہ سے حرام کر دیے گئے. لا الہ الا اللہ. ساتوں زمینوں اور آسمانوں کی امانت کلمے کی صورت میں لوگوں تمہاری گردنوں پہ رکھی گئی ہے. سوچ لو، اپنی غفلت کی وجہ سے اسے ضائع مت کر بیٹھنا. یہ صدا جو اذان کے نام سے ہم سنتے ہیں، اس کی فضیلت کا عالم یہ ہے کہ محبوب خدا فرماتے ہیں ید الرحمن علی رأس المؤذن حتی یفرغ من اذانہ، کہ جب تک مؤذن اذان دے رہا ہوتا ہے اللہ کا ہاتھ اس مؤذن کے سر پر ہوتا ہے. اللہ کا ہاتھ، ید اللہ، اس کی شایان شان جو اس کا ہاتھ ہے وہ مؤذن کے سر پہ رکھا ہوتا ہے. ہمارے سر پہ تو ہمارے دادا ہاتھ رکھتے محبت سے تو سارا دن خوشی کم نہیں ہوتی. استاد کا ہاتھ ہمارے سر پہ آ جائے، کسی علاقے کے بزرگ کا ہاتھ ہمارے سر پہ آ جائے تو ہم دنیا کو بتاتے ہیں کہ ہمارے اوپر تو فلاں 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 بزرگ کی عنایت ہے. تو آپ سوچ رہے ہیں کہ میں کس کے ہاتھ کی بات کر رہی ہوں، جس کے ہاتھ کی کوئی تمثیل ہی نہیں، کوئی تشبیہ ہی نہیں، کوئی وجود ہم بیان ہی نہیں کر سکتے. وہ کس شان کا ہاتھ ہوگا جو مؤذن کے سر پہ اس وقت تک رہتا ہے جب تک وہ اذان دیتا رہتا ہے. پھر ارشاد ہوتا ہے کہ لا یسمع نداء المؤذن جن ولا انس ولا شیء، کوئی جن اور نہ انسان اور نہ کوئی شے ایسی ہے الا شاہد لہ یوم القیامہ، مگر یہ کہ وہ مؤذن کی آواز کی قیامت میں گواہی دیں گے. کیا مطلب؟ جس وقت آپ اذان کی آواز سنتے ہیں، ہمارے لیے تو اللہ کے کرم کے دروازے بڑے کھل گئے کہ اب ہمارے علاقوں میں لاؤڈ سپیکرز پر اذان ہوتی ہے. اب لاؤڈ سپیکر کی آواز مسجد سے چلتی ہے، گلی محلے بستی کو کراس کرتی زمینوں، کھیتوں اور آبادیوں سے باہر نکل کر دور بیابانوں تک کی آواز پہنچتی ہے. تو نبی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ نہ جن، نہ انسان، نہ کوئی اور شے. اور کوئی شے، یہ درخت، یہ پتھر، یہ ڈھیلے، یہ کنکر، یہ تنکے، یہ جو پودے لگے ہیں ان کے تنے، ان کے پتے، یہ سب چیزیں ہیں نا، یہ شے ہے، ہر چیز شے ہے. یہ سب اس کی اذان کی آواز سنتے ہیں. تو گویا آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اتنے پورے ایریے میں آنے والے جن، انسان اور ان تمام چیزوں میں سے کوئی چیز ایسی نہیں ہوگی جو قیامت میں مؤذن کی گواہی نہیں دے گی. تو اب یقیناً فیصلہ کرنا مشکل نہیں رہا کہ ان فضیلت والے کلمات کو اہتمام سے سننے پر کتنا اجر و ثواب مل سکتا ہے. فرض نمازوں اور جمعہ کی نماز کے لیے اذان کا اذان دینا سنت مؤکدہ ہے جو کہ واجب کی طرح ہے. اذان کی آواز سن کے تمام کاروبار چھوڑ کر مسجد میں آنا مومن کے لیے واجب ہے. اذان سننے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہو تو تلاوت روک دے اور اذان کا جواب دے. دیگر امور اور مشاغل کو بھی روک کر اذان سننی چاہیے. جو شخص اذان کے وقت باتوں میں مشغول رہا، آگے میں بہت بڑی بات کرنے لگی ہوں، جو شخص اذان کے وقت باتوں میں مشغول رہا اور اسے اذان کی پرواہ نہ ہوئی، معاذ اللہ معاذ اللہ، اس کا خاتمہ برا ہونے کا خوف ہے. کوئی گارنٹی نہیں ہے کسی کے پاس کہ اس کا خاتمہ کیسا ہوگا جس نے رب کی آواز کی پرواہ نہیں کی.
اور جو خواتین اور بچیاں اذان سن کر سر پہ دوپٹہ نہیں اوڑھتی، یہ جتنی مائیں کلاس میں ہیں وہ بھی سنیں اور جتنی بچیاں ہیں وہ بھی سنیں، جو خواتین اور بچیاں اذان سن کر سر پہ دوپٹہ نہیں اوڑھتی ان پر اللہ کی لعنتیں برستی ہیں۔ اب ایسی تمام بہنیں غور کریں کہ آپ کے گھر رحمت، پھر رحمت کے فرشتے کیوں آئیں، کیا کرنے آئیں؟ جب اللہ کی لعنتیں برس رہی ہیں۔ یہ بات ہمیں فضول لگتی ہے نا، ہمارے گھر میں کوئی دادی نانی ہوں اور وہ کہہ دیں کہ بیٹی سر پہ دوپٹہ لے لو تو ہمارا دل کرتا ہے انہیں اٹھا کے باہر پھینک دیں۔ یہ ہمارے گھر میں کیوں رہتی ہیں؟ ہمیں آزادی سے جینے نہیں دیتی۔ اب اللہ کو کیا کہیں گے، اللہ کے رسول کو کیا کہیں گے، اور علماء کو کیا کہیں گے جنہوں نے آپ کے دین سے یہ مسائل نکال کر آپ کو بتائے ہیں۔ کنز العمال میں یہ حدیث پاک نقل کی گئی کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے عورتوں، کس کو مخاطب کیا؟ کس کو؟ ہم سب کو۔ فرمایا، اے عورتوں، جب بلال سے اذان سنو تو اس کے بعد وہی کلمات دہرایا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر کلمے پر 1,00,000 نیکی رکھی گئی ہے۔ خواتین نے عرض کیا، آقا پھر مردوں کو کیا ملے گا؟ یہ مردوں کو شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ خواتین نے ان کے لیے یہ ڈکلیئر کروا لیا اور پوچھ لیا آقا علیہ السلام سے کہ کیا وہ ہمارے ہی کھاتے میں رہیں گے یا ان کے لیے کچھ اور بھی ہوگا؟ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مردوں کے لیے تم سے دگنا ثواب ہوگا، یعنی ہر کلمے کے بدلے 2,00,000 نیکیاں مردوں کے لیے ہوں گی اور تمہارے لیے 1,00,000 نیکی ہوگی۔ اب بات وہی ہے جو میں نے پہلے عرض کی کہ نیکی کو ہم کچھ اور سمجھتے ہیں اور وہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ اگر میں اعلان کر دوں یہاں سبق کے دوران کہ جتنے لوگ بھی کلاس جوائن کر رہے ہیں وہ 5 اذانیں پابندی سے سنیں تو ہر روز ان کے نام کا 5,000 روپیہ میں جمع کرتی جاؤں گی اور کلاس کے آخر پہ آپ مجھ سے آ کے وصول کر لیں۔ میرا خیال ہے آپ سارے محلے کو جا کے بتائیں گے بھی آپ نے اذان سننی، آپ کو روزانہ 5,000 روپیہ ملے گا۔ ٹھیک ہے؟ یہ لالچ ہے ہمارے اندر اور یہ ہماری سمجھ ہے، یعنی وہ 5,000 ہمیں سمجھ آ گئے ہیں مگر 1,00,000 ہمیں سمجھ نہیں آتا۔ تو نقد 5,000 شام کو ملیں گے تو میں سمجھتی ہوں کہ پوری دنیا خاموش ہو جائے گی اس وقت جب اذان ہو رہی ہوگی، کہیں سے آواز نہیں آئے گی۔ تو وہ جو 5,000 ہیں نا ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے، وہ بالکل ایسے ہی ہیں جیسے ہمارے گھر کا کچرا ہوتا ہے نا قیمتی چیزوں کے جگہ پہ، یا نقلی نوٹ ہوتے ہیں ہمارے اصلی نوٹوں کی جگہ پہ جن سے بچے کھیل رہے ہوتے ہیں اور پھاڑ کے پھینک دیتے ہیں۔ یہ جو ہمارے 5,000 ہے یا 5,00,000 بھی ہونا، ان کی ویلیو ہماری نیکیوں کے سامنے ایسی ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ ایک کلمے کے بدلے ہر عورت کو 1,00,000 نیکی ملے گی۔ آپ یہ سمجھ لیں، آپ اس کو، میں تو یوں کہوں گی کہ 1,00,000 روپیہ بھی نہ سمجھیں، آپ اس کو $1,00,000 سمجھیں۔ جس کو میں نیکی کہہ رہی ہوں نا 1,00,000، آپ سمجھیں کہ ہر اذان کے بدلے میں آپ کو $1,00,000 ملنے والا ہے، لیکن وہ اللہ اپنے پاس رکھے گا اور جب آپ اس کے پاس جائیں گے ساتھ کوئی اور بھی اچھے کام ہوئے تو پھر اللہ پاک یہ بھی نکال کے آپ کو دے دے گا۔ آپ سمجھ آئیے آپ کو کہ 1,00,000 نیکی کیا ہے؟ اللہ کرے کہ جتنا میں سمجھانا چاہتی ہوں اس سے بھی زیادہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ تو اذان کے ہر کلمے پر 1,00,000 نیکی، اور 15 کلمات اذان میں ہیں تو 15,00,000 نیکیاں ہر عورت کو ہر اذان کے بدلے مل سکتی ہیں، اور ہر مرد کو 30,00,000 نیکی ہر اذان کے بدلے میں مل سکتی ہے۔ خرچ کیا ہوتا ہے؟ 1.5 منٹ 2 منٹ اذان میں لگتے ہیں، اور اتنے وقت میں اگر آپ اللہ کی رضا کے لیے اور اس کے حکم کے لیے اپنے اوپر اتنا سا کنٹرول کر لیتے ہیں تو آپ اتنی نیکیاں جمع کر لیتے ہیں۔ اور حکم کیا ہے کہ اگر بار بار اذان کی آواز آ رہی ہے تو سب سے پہلی آواز پر جواب دینا کافی ہوگا، یعنی ایک اذان پر۔ اسی طرح جمعے کی 2 اذانیں ہوتی ہیں تو پہلی اذان کا جواب دیا جائے گا، دوسری اذان کا جواب نہیں ہوگا۔
हैज़ व निफास वाली ख़वातीन का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता। हाँ, अगर वो देना चाहें तो मुस्तहब अमल है। वुज़ू करने, गुस्ल करने, क़ज़ाए हाजत करने के दौरान वाला शख्स अज़ान का जवाब नहीं देगा। आप अगर वुज़ू कर रहे हैं, अज़ान हो रही है, तो दो सूरतें हैं। एक ये कि आप वुज़ू जारी रखें, दूसरा ये कि अगर आप जवाब देना चाहते हैं तो वुज़ू छोड़ दें, अज़ान का जवाब दे लें, फिर नए सिरे से वुज़ू कर लें। लेकिन मर्द जो मस्जिदों में जाके वुज़ू करते हैं, उनसे गुजारिश होगी कि वो इस बात का ख्याल रखें कि टूटी पे कब्ज़ा करके ना बैठ जाएं। मतलब आप ये कहेंगी जी मैं ज़्यादा नेकियां कमाना चाह रहा हूँ, तो मैं पहले अज़ान का जवाब दे लूँ तो 6 बंदे आपके पीछे खड़े हों, जी हज़रत साहब उठेंगे तो मैं वुज़ू करूँ, तो फिर इस तरह आपको सवाब नहीं मिलेगा, बल्कि उधर दिल आज़ारी और दूसरे के नुकसान का गुनाह भी मिल जाएगा। तो ज़्यादा अच्छा तरीक़ा क्या है कि जब अल्लाह करीम ने वहाँ से आपकी पाबंदी उठा ली है तो आप उससे फ़ायदा हासिल करें। हाँ, वुज़ू करने के बाद अगर आप चाहें तो अज़ान का जवाब दे सकते हैं। अज़ान के लिए यानी अज़ान कहने वाले के लिए ये ज़रूरी है कि वो अज़ान कहते हुए दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ अज़ान कहे, यानी उसको पहले तजवीद के साथ अज़ान के अल्फाज सीखने चाहिए। जिस तरह से हम देहातों में और आम लोकल इलाकों में अज़ानें सुनते हैं, वो इतनी गलत अज़ानें होती हैं कि अगर किसी को उनके मानी का पता हो तो वो अज़ान के जवाब की बजाय अस्तग़फ़िरुल्लाह ही पढ़ता रहे। मसलन अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जब ये कहना है तो अशहदु अन्ना की जगह पे वो कहता है बंदा अशहदु अन्ना, और ये अक्सर होता है। ये जो उल्टी सीधी तर्ज़ें हमारे यहाँ लगाई जाती हैं अज़ानों की, उसके अंदर आवाज़ों में तरन्नुम पैदा करने के लिए, रिदम पैदा करने के लिए अल्फाज की अदायगी को ख़राब कर दिया जाता है। अल्लाहु अकबर की बजाय अल्लाहु अकबर यूँ आवाज़ निकाल के पढ़ा जाता है, और ये सख्त गुनाह की बात है। इसी तरह अल्लाहु अकबर यूँ भी पढ़ा जाता है, ये भी सख्त गुनाह और कुफ्र की बात है। इस अज़ान को सुन के आप क्या नेकियां करेंगे, या उस पढ़ने वाले को क्या अजर मिलेगा? कतन नहीं। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि अज़ान को बाकायदा सीखा जाए, उसका तलफ़्फ़ुज़ ठीक किया जाए, अल्फाज की अदायगी ठीक की जाए, फिर अज़ान देने पर आपको भी सवाब मिलेगा और सुनने वाले को भी। ऐसी अज़ान अगर आप सुने तो उसका जवाब ना देना बेहतर होगा। बाहर कैफ अज़ान जैसे मुक़द्दस लफ्ज़ों के ज़रिए हम लाखों नेकियां कमा सकते हैं और हर रोज़ कमा सकते हैं। अल्लाह पाक जो हमारे काम को नहीं, हमारे जज्बों को देखता है और हमारे एहतिमाम को देखता है, यानी अपनी अताअत को, तो वो उस पर अजर अता करता है। वो देखे कि एक बंदा इतने प्यार से अज़ान सुन रहा है। हमारे इलाके में एक खातून हुआ करती थी, बहुत बूढ़ी, मैंने बचपन में उन्हें देखा हुआ है और मैंने कई मरतबा अपनी आंखों से उन्हें देखा कि सख्त दोपहर में ज़ोहर की अज़ान हो रही है गर्मियों में, और गली में वो गुज़र रही हैं। अक्सर मस्जिद के करीब ही उनका घर होता था, कभी वो लोगों का काम वाम किया करती थी, बूढ़ी खातून थी। तो कभी वो सख्त गर्मी के आलम में गली से गुज़र रही हैं, मस्जिद के सामने से गुज़र रही हैं और अज़ान हो रही है, तो मैंने उन्हें कई मरतबा देखा कि वो उस गली में सख्त धूप में वहीं की वहीं खड़ी हो गई और पूरी अज़ान सुनने के बाद वो वहाँ से चली। अब शरीयत ने उनको या किसी भी शख्स को इस बात का पाबंद नहीं किया। अब वो क्यों कर रही हैं ऐसा? उनके ऊपर अपने रब की मोहब्बत का और उसके नाम का गलबा है। अब यहाँ रब जब देखेगा तो वो 1 लाख की बजाय एक कलमे के बदले अगर उसको 1 करोड़ भी नेकी दे तो वो देगा। वो उस बंदे की या बंदी की उस मोहब्बत को देखेगा। तो आज भी और हमेशा ज़मानों में ऐसे लोग मौजूद रहते हैं जो अपने दीन से, अपने अल्लाह से और रसूल से इतना प्यार करते हैं। एक लोहार होता था और उसको अज़ान का इतना एहतराम था, इतना एहतराम था कि जब वो अपनी दुकान पे बैठा काम कर रहा होता तो लोहे पर मारने के लिए बाज़ औक़ात ऐसे उसने हाथ पूरा उठाकर ज़ोर से हथौड़ा पकड़ा होता और उधर फ़ौरन अज़ान की आवाज़ जब आती, कलिमा अल्लाहु अकबर कानों में पड़ता,
تو وہ اٹھایا ہوا ہتھوڑا وہ بندہ کبھی لوہے پر نہیں مارتا، اسی وقت آرام سے واپس رکھ دیتا۔ ایک عرصے تک اس کا یہ دستور رہا اور اسی پر اس کا عمل رہا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے کسی مقرب بندے کے ذریعے اس بندے تک یہ پیغام بھجوایا کہ اے بندے، تو جس طرح میرے نام سے اور میری عبادت کے لیے پکارنے والے کلمات سے محبت کرتا ہے، مجھے تیری ادا اتنی پسند ہے کہ تیرے لیے میں نے جنت لازم کر دی ہے۔ تو ہم سب اپنے لیے جنتوں کو لازم کروا سکتے ہیں۔ یہ خوبصورت پیغام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا لازوال یہ نغمہ جو عبادتوں کے لیے الاپا جاتا ہے، ہمیں اس سے محبت کرنا آج سے سیکھنا اور اپنے اوپر لازم کرنا ہے اور لازماً کرنا ہے۔ کیوں کہ اب ہم نے اتنی ڈیٹیل سے اس کی تفصیل اور اس کے مسائل پڑھے ہیں، اب اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو ہماری بات پرس پہلے سے زیادہ ہو جائے گی۔ لہٰذا ہمیں وہ موقع نہیں آنے دینا چاہیے، بلکہ انتہائی محبت اور انتہائی عشق سے آج سے اسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے آپ عہد کر لیجئے کہ جو بھی بات کریں گے، آپ جہاں بھی ہوں گے، آپ ساری چیزوں کو چھوڑ کر اپنے رب کا پیغام سنیں گے اور اس کے پیغام کو سمجھیں گے۔ اللہ پاک ہماری ضرور مدد فرمائے گا۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ اصحابہ اجمعین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔